ऑफिशियल यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन क्लिक करें। नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला सय्यदिना व मौलाना मुहम्मदिन रसूलिहिन नबिय्यिल अमीनिल मकीनिल हनीनिल करीमिर रऊफिर रहीम। अम्मा बाद, फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। या अय्युहल्लज़ीना आमनु उद्खुलू फ़िस्सिल्मि काफ़्फ़ा वला तत्तबिऊ खुतुवातिश शैतान इन्नहु लकुम अदुव्वुम मुबीन। सदक़ल्लाहु मौलाना अज़ीम। मुहतरम मशाइख़ उलमाए कराम, मुअज़्ज़ज़ ख़वातीन व हज़रात, अज़ीज़ान गिरामी क़द्र, आज का ये इज्तिमा एक अज़ीमुश्शान तारीख़ी इज्तिमा है। कुरान मजीद ने सूरह बक़रा में मुसलमानों को तलकीन फरमाई। इरशाद फरमाया, या अय्युहल्लज़ीना आमनु उद्खुलू फ़िस्सिल्मि काफ़्फ़ा। आज की मिनहाजुल कुरान कॉन्फ्रेंस का मौजू इसी हवाले से जिससे मैंने गुफ्तगू शुरू की, बात आगे जारी रहेगी, मगर बुनियादी मौजू होगा इत्तिहाद उम्मत और हमारी ज़िम्मेदारी। उम्मत मुस्लिमा का इत्तिहाद, इस वक्त उम्मत मुस्लिमा के इत्तिहाद की ज़रूरत कितनी है और उसकी शक्ल क्या है और हम पर क्या ज़िम्मेदारी आयद होती। मैं ये अर्ज़ करना चाहता हूँ, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने मुसलमानों को फरमाया, ईमान वालों, उद्खुलू फ़िस्सिल्मि काफ़्फ़ा, इस्लाम में पूरे पूरे दाखिल हो जाओ। इस्लाम को अव्वल ता आखिर सारा का सारा अपना लो और हर लिहाज से, हर जिहत से, हर एतबार से दायरा इस्लाम में दाखिल हो जाओ। सिल्म, इसी से इस्लाम है। मकसूद ये है कि जब इंसान कलमा पढ़ता है और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से वादा करता है, अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह वहदहु ला शरीक लह व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु, तो इस वादे के ज़रिए गवाही देता है अपने ईमान की और कहता है कि मौला, तेरे सिवा मैं किसी और को अपना रब और इलाह और अपना मालिक व माबूद तस्लीम नहीं करूँगा, और तेरे हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सिवा किसी और का अपना रसूल और रहबर व पेशवा तस्लीम नहीं करूँगा। मेरी जबीन बंदगी के लिए सिर्फ ए रब्बे कायनात तेरे सामने झुकेगी, और इसके बरक्स दुनिया की कोई बड़ी से बड़ी ताकत क्यों ना हो, उसके सामने मेरा सर नहीं झुकेगा। और मैं अपनी ज़िंदगी बसर करने के लिए रहनुमाई और हिदायत सिर्फ रसूल कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से हासिल करूँगा, और मेरी झोली और मेरा दामन मुराद तलब हिदायत के लिए गुंबद खजरा के सिवा किसी और सरकार के सामने नहीं फैलेगा। दो वादे करता है इंसान, मेरा सर बारी ताला तेरे सिवा किसी और के सामने नहीं झुकेगा, और मेरी झोली तलब हिदायत के लिए मेरे आका, मेरे ताजदार, आपकी बारगाह के सिवा किसी और के सामने नहीं फैलेगी। ये दो वादे, और इन दो वादों का नाम कलेमा है। इन दो वादों का नाम ईमान की, तौहीद और रिसालत की शहादत है।
اور یہی مسلمانی. اور اللہ رب العزت کا ارشاد ہے کہ میرے مسلمان بندو، تم نے میری بارگاہ میں بندگی کا اقرار کرتے ہوئے مجھ سے وعدہ کیا کہ دنیا کی کوئی بڑی سے بڑی طاقت اس کا مرکز ماسکو میں ہو جو اب ختم ہو چکی، اور خواہ اس کا مرکز واشنگٹن میں ہو جو اس وقت تنہا دنیا کا راج کرنے کا خواب دیکھ رہی ہے. دنیا کی کوئی بڑی طاقت انفرادی سطح پر کوئی بڑا سے بڑا جاگیردار ہو یا سرمایہ دار، کوئی وڈیرا ہو یا لٹیرا، کوئی ظالم ہو یا جابر و مستبد، اور کوئی بڑا سے بڑا سلطان، بڑا سے بڑا عامر، بڑی سے بڑی دنیا کی طاقتور سلطنت، الغرض زمینی اور دنیاوی قوت کے اعتبار سے کوئی کتنا بڑا طاقتور کیوں نہ ہو، مسلمانی کا تقاضا یہ ہے کہ بندے، تو نے رب سے ڈرنے کا وعدہ کر لیا، اب رب کے ڈرنے کے سوا نہ کسی اور کا خوف تیری گردن کو جھکا سکے، اور نہ کسی اور کا حرص و لالچ تیرے بکنے کا باعث بن سکے. جب تو رب کا بندہ ہو گیا، تو نے سارے بتوں کو استغنا کی ٹھوکر کے ساتھ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے پاش پاش کر دیا. اور جب تو نے وعدہ کر لیا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہ میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے سوا، اب سلسلہ نبوت بھی ختم ہو چکا، اب میرا چشمہ ہدایت صرف بارگاہ مصطفی ہوگی، میرے آقا صرف حضور علیہ السلام ہوں گے، اس کے بعد پھر کسی اور فکر و فلسفے کی اور کسی اور نظام کی حاجت نہ رہے. پھر جو حکم رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دیں، اس حکم کو سر آنکھوں پر رکھا جائے. کتنے تعجب کی بات ہوگی کہ انسان اللہ اور اللہ کے رسول کے ساتھ یہ دو عہد کر کے، اور اس کے بعد وہ یہ کہے کہ مسجد میں جب نماز پڑھنے کا وقت آئے اور اللہ کے گھر میں مکہ و مدینہ میں جا کر جب حج عمرہ اور زیارت رسول کا وقت آئے تو اس کی مسلمانی آپریٹو ہو، اور جب اپنی دنیاوی زندگی نبھائے، اسمبلی میں بیٹھے، ایوان اقتدار میں بیٹھے، دفتر میں بیٹھے، دکان پر بیٹھے، تجارت کرے، کاروبار کرے، لوگوں سے معاملہ کرے، دنیاوی معاملات کو نبھائے، تو اس وقت اسلام کا کوئی حکم بھی یاد نہ رہے. قرآن مجید شخصیت کی اس دوئی کو منافقت سے تعبیر کرتا ہے اور کہتا ہے کہ ایمان کا تقاضا یہ ہے، ادخلوا فی السلم کافہ. مسلمانوں، اگر اسلام کا پٹا گلے میں ڈالا ہے، میری بندگی کا لبادہ گلے میں ڈالا ہے، میرے حبیب کی غلامی کا دم بھرتے ہو، تو پھر ساری غلامیاں چھوڑ دو، ساری بندگیاں چھوڑ دو، ساری جھوٹی وفاداریاں چھوڑ دو، سارے باطل مفادات کو چھوڑ دو، سارے جھوٹے حرص چھوڑ دو، سارے جھوٹے لالچ چھوڑ دو، ساری اپنی کرسیوں کے طمع و لالچ کو چھوڑ دو، صرف میرے بندے بن جاؤ اور میرے مصطفیٰ کے غلام بن جاؤ. تمہارا اوڑھنا بچھونا صرف اسلام ہو. اگر خلوت میں اسلام کی بات کرو تو جلوت میں بھی اسلام نظر آئے، اگر سٹیج پر اسلام کی بات کرو تو اندر بھی اسلام نظر آئے، پھر اسلام کی تعلیم کے دائرے میں پورے کے پورے داخل ہو جائے. تمہارا کوئی گوشہ زندگی اسلام کے دائرے سے خارج نہ رہو. یہ نہ ہو کہ کچھ چیزیں اسلام سے لے لو اور کچھ اسلام کے دشمنوں سے لے لو، کچھ باتیں قرآن کی مان لو اور کچھ باتیں قرآن کی دشمنوں کی مان لو، اور جب قوم کے سامنے وعدہ کرنے کا وقت آئے تو قرآن پیش کرو، اللہ کے رسول کا پیغام پیش کرو، اور اسلامی نظام کا وعدہ کرو، اور شریعت محمدی کے نفاذ کا وعدہ کرو. اور جب تم کرسی تک پہنچ جاؤ اور وعدے کے ایفا کا وقت آئے تو پھر اللہ کے رسول کی شریعت کا مذاق اڑاؤ، اسلام کی تعلیمات کا مذاق اڑاؤ، قرآن مجید کی تعلیمات کا مذاق اڑاؤ، اور برملا ٹی وی پر، ریڈیو پر، اخبارات پر اور مسند اقتدار پر بیٹھ کر یہ کہو کہ دنیا کا کوئی شخص سود کا متبادل نظام پیش نہیں کر سکتا. آج سود کے بغیر نظام معیشت نہیں چل سکتا. یہ باتیں
ایک اسلامی ملک کے اندر ایک مسلمان سلطنت کے مسند اقتدار سے کہی جا رہی ہے، اور اس دور میں کہی جا رہی ہے جس دور کا عنوان اسلامی نظام کا نفاذ، اسلامی شریعت کا نفاذ، اور ان لوگوں کے اندر بیٹھ کر کہی جا رہی ہیں جو صبح و شام شریعت کا دم بھرتے، اسلام کی بات کرتے، جو حکومت کے ساتھی ہیں، حکومت کا حصہ لے رہے ہیں، شریک ہیں، حکومت تک انہیں پہنچانے والے، حکومت ان کے ساتھ مل کر چلانے والے۔ ارے ظالمو، رب کے عذاب سے ڈرو۔ رب کائنات نے فرمایا کہ جب تم سود کو نہ چھوڑو گے تو رب کے اعلان جنگ کے لیے تیار ہو جاؤ۔ جو سود کو نہیں چھوڑتا وہ خدا کے خلاف بغاوت کرتا ہے، وہ محمد مصطفیٰ کے خلاف بغاوت کرتا ہے۔ ارے اسلام کا نام لے کر مسند اقتدار سے اسلام کے خلاف بغاوت کے نعرے بلند کیے جا رہے ہیں، اور افسوس نہ ایسا کہنے والوں کو نکالا گیا، نہ ان کے خلاف کوئی ایکشن ہوا، نہ شریعت کا نام لینے والے اس بات پر حکومت کو ٹھکرا کر باہر نکل آئے، نہ انہوں نے احتجاج کیا، نہ ان کے گریبان تک ہاتھ پہنچا۔ ایک وقت پہلے بھی تھا، ایک خاتون نے پاکستان میں یہ کہا تھا، وہ اقتدار میں تھی، ایک خاتون نے اقتدار کے زمانے میں کہا تھا کہ میں ہاتھ پاؤں کاٹنے والی شریعت کو نہیں مانتی۔ کراچی سے پشاور تک سب لوگ سراپا احتجاج بن گئے تھے، ہم نے بھی کیا تھا، ہر ایک نے حق ادا کیا تھا، کفر کے فتوے لگے تھے، سراپا احتجاج ہوئے، ایک تحریک چلی کراچی سے پشاور تک، مگر ہاتھ پاؤں کاٹنے والی شریعت کو رد کرنے والے اپنے انجام کو پہنچ گئے۔ آج وہی لوگ ہیں، ان کی زبان سے سنا جا رہا ہے کہ ہم نے بھی سود کے حلال کرنے کے فتوے لے لیے۔ کہا یا نہیں کہا؟ بولیے، ہم نے بھی سود کو حلال قرار دینے کے فتوے لے لیے۔ سود کے بغیر معیشت کا نظام چل نہیں سکتا۔ ارے نادان، تیری عقل بڑی ہے یا مصطفیٰ کی عقل؟ غیرت سے کام لو، ایمانی حمیت سے کام لو، رب کے عذاب سے ڈرو۔ اسلام کا نام لے کر مسند پر بیٹھ کر یہ کہنا سود کا متبادل نظام کوئی پیش نہیں کیا جا سکتا، سود کا متبادل نظام تو تاجدار کائنات نے قرآن اور حدیث کے ذریعے 1400 سال پہلے پیش فرما دیا تھا۔ آج وہ سراپا احتجاج کیوں نہیں بنتے؟ صرف اخبار کے چھوٹے موٹے بیان کی حد تک، صرف 2-4 بیان دے دیے۔ اللہ پاک نے فرمایا ادخلوا فی السلم کافہ، اگر مسلمان ہو تو کردار ایک ہونا چاہیے۔ حق یہ تھا ان جماعتوں کا جو شریعت کی بات کرتی، اسلام کی بات کرتی ہیں، کہ اسی بات پر احتجاج کرتی، ان کے ہاتھ ان کے گریبانوں تک جاتے، اسمبلی میں ہنگامہ بپا ہوتا، اور اس وقت تک حکومت کو چلنے نہ دیا جاتا جب تک وہ اس پر معافی نہ مانگتی، اور ایسا کہنے والوں کو دھکے دے کر اقتدار سے نکال نہ دیا جاتا۔ مگر کیا ہوا؟ سب کچھ دب گیا۔ دبا یا نہیں دبا؟ جس دن یہ بیان آیا کہ سود کا متبادل نظام کوئی پیش نہیں کر سکتا، علماء صرف فتویٰ لگانا جانتے ہیں، حل پیش نہیں کر سکتے، اگلے دن میں نے اخبارات کو بیان جاری کیا، پاکستان کے ٹیلی ویژن کو بھی بھیجا، اخبارات کو بھیجا، اور اس چیلنج کا جواب دیتے ہوئے کہا آج پنڈی کی سرزمین پر اقتدار کا ایوان یہاں سے بہت قریب ہے، سلطنت کا ایوان بڑا قریب ہے۔ آج اس بات کو دوہرا رہا ہوں، اللہ کو گواہ بنا کر۔ اس دن میں نے کہہ دیا تھا، اس کے بعد بھی کئی بار کہا، آج پھر کہہ رہا ہوں، ارے اسلام کو تانا نہ دو، تاجدار کائنات کی شریعت کو تانا نہ دو صلی اللہ علیہ وسلم، نظام مصطفیٰ کو تانا نہ دو، یہ تمہاری بدبختی ہے۔ شریعت پر زبان درازی نہ کرو،
میرا جواب یہ ہے کہ اگر کہتے ہیں کہ سود کا متبادل اقتصادی نظام نہیں، میرا چیلنج ہے، میں پنڈی کی سرزمین پر اقتدار کے عوام تک اپنی بات پہنچانا چاہتا ہوں، دو ٹوک طریقے سے میرا چیلنج ہے۔ پاکستان کے ٹیلی ویژن کے 3 گھنٹے مقرر کیے جائیں۔ کتنے؟ پوری دنیا سے بینکنگ اور اقتصادیات کے جن جن ماہروں کو حکومت بلانا چاہے پورا پینل بنا کے میرے سامنے بٹھائے۔ ابھی بات مکمل ہونے دو، ابھی بات مکمل ہو لینے دیں، ابھی بات مکمل ہو لینے دیں، بات ابھی مکمل نہیں ہوئی۔ پوری دنیا سے بینکنگ اور اقتصادیات کے جتنے سودی اور غیر سودی ماہرین ہیں، اور جو آپ کو کہتے ہیں کہ سود کے بغیر کوئی کام چل نہیں سکتا، ان کو جمع کر کے پینل بنا کر ٹی وی پر بٹھایا جائے، ریکارڈنگ نہ ہو بلکہ ڈائریکٹ ٹیلی کاسٹ ہو پروگرام، پوری قوم بیک وقت سنے اور دیکھے۔ 2 گھنٹے کے اندر اللہ جل مجدہ کی مدد اور تاجدار کائنات کے نالین پاک کے تصدق سے 2 گھنٹے میں سود کا بدل پورا اقتصادی نظام کا عملی خاکہ پیش کرنے کو تیار ہوں۔ اس کے بعد اگر آپ کو ماہر پاکستان سے ملیں تو اردو میں بیان کروں گا، اگر یورپ سے ملے تو انگلش میں بیان کروں گا۔ 2 گھنٹے میں پورا خاکہ دیتا ہوں، اور 2 گھنٹے کے بعد جو اعتراض کوئی کرنا چاہے پوری قوم براہ راست سنے اور دیکھے، وہ اعتراض کرے، میں جواب دوں گا۔ اگر ہر اعتراض کا جواب دے دوں تو آپ ننگے ہو گئے، اگر نہ دے سکوں تو ہم ننگے ہو گئے۔ اگر تسلی بخش جواب اور قابل عمل خاکہ پیش نہ کر سکیں، اگر قابل عمل خاکہ پیش نہ کر سکوں اور تسلی بخش جواب آپ کے سوالات کا پیش نہ کر سکوں تو سٹیج پر سے پھر نظام مصطفیٰ کی تقریریں کرنا چھوڑ دوں گا۔ 2 ٹوک بات۔ آؤ، اگر آپ اپنے چیلنج میں سچے ہیں، اگر آپ اپنے چیلنج میں سچے ہیں اور قوم کو دھوکہ نہیں دینا چاہتے، میرے اس چیلنج کا کل جواب دیا جائے، تاریخ مقرر کرو، پوری قوم دیکھے ہم بیان کرتے ہیں۔ اور اگر آپ اس دعوت کو قبول نہ کریں اگر قبول، تو ہم گالی گلوچ دینے والے آدمی نہیں ہیں، جھگڑنے والے لوگ نہیں ہیں، پھر صرف اتنی نصیحت کریں گے کہ اللہ کے دین اور حضور کی شریعت کے خلاف جو کہا گیا اس پر اللہ سے معافی مانگا اور توبہ کر لو، اپنے الفاظ واپس لے لو، فقط اتنی نصیحت کریں گے۔ اس لیے کہ جو لوگ اللہ کے دین کا مذاق اڑاتے ہیں اور شریعت محمدی پر زبان درازی کرتے ہیں، جو انجام پہلوں کا ہو چکا وہ انجام اس وقت بھی ہوگا۔ اللہ رب العزت نے فرمایا ادخلوا فی السلم کافہ، مسلمانوں جب کلمہ پڑھا ہے تو دھوکہ تو نہ کرو، جب میری بندگی کا دم بھرتے ہو تو دھوکہ تو نہ کرو، میرے رسول کی غلامی کا اعلان کرتے ہو تو دھوکہ تو نہ کرو، اسلام میں اگر داخل ہوئے ہو تو پورے داخل ہو جاؤ۔ یہ نہ ہو کہ زبان پر اللہ کا نام ہو اور عمل آگے قرآن مجید میں آ رہا ہے،
زباں پر اللہ کا نام ہو اور کام شیطانوں کی پیروی کا. فرمایا وَلَا تَتَّبِعُوا خُطُوَاتِ الشَّيْطَانِ. قرآن مجید نے ایک اصول دے دیا، اگر اسلام میں پورے داخل ہو جاؤ اور اول تا آخر پورے اسلام کے نظام کو اپنا لو، پورے نظام اسلامی کو اپنا لو، پھر تم اللہ کی راہ پر اور اللہ کے رسول کی راہ پر چل رہے ہو. اور اگر کچھ باتیں مان لو اور کچھ چھوڑ دو. ہمارے ملک میں کیا ہو رہا ہے جی؟ ہمارے ملک میں کیا پورا اسلام میں داخل کیا گیا ہے ملک؟ کیا آئین پورا اسلامی ہے؟ کیا نظام اسلامی ہے؟ نام اسلامی ہے، باقی سب کچھ غیر اسلامی. نام اسلامی، باقی سب کچھ. تو قرآن مجید نے کہا اگر یہ کام کرو تو فرمایا یہ شیطان کے نقش قدم کی پیروی ہے. اسلام میں پورے داخل ہو جاؤ اور شیطان کے نقش قدم کی پیروی نہ کرو. بدقسمتی ہے کہ ہم 44 سال سے اللہ سے وعدہ کر کے دھوکہ کر رہے ہیں اور مسلسل شیطان کی پیروی پہ چل رہے ہیں. اور قرآن مجید نے فرمایا انہو لکم عدو مبین. یاد رکھ لو کہ شیطان تمہارا کھلا دشمن ہے، اس سے تم خیر کی توقع نہ کرنا. 47 میں جب پاکستان کے قیام کا زمانہ تھا، ہم نے اللہ جل مجدہ سے وعدہ کیا کہ مولا ہمیں خطہ زمین دے دے پاکستان، وہاں تیرے دین کو نافذ کریں گے، اسے اسلام کا قلعہ بنائیں گے اور اسلامی نظام کی تجربہ گاہ بنائیں گے، ایک مثالی اسلامی معاشرہ قائم ہوگا. کہا تھا یا نہیں کہا تھا؟ پھر اس کے بعد قربانیاں دی گئیں. ہم نے اللہ سے وعدہ کیا، اللہ نے فرمایا اگر مجھ سے عہد کرتے ہو تو قربانی دو. قربانیاں دیں، جانیں دیں، مال دیے، وطن چھوڑے، تجارتیں چھوڑی، گھر بار چھوڑے، عزتیں لوٹیں، بچوں کی گردنیں گئیں، خون بہے. ایک قربانیوں کا سیل رواں تھا، ایک طویل تاریخ ساز قربانی اور اظہار کی داستان تھی جسے رقم کیا گیا، اور اس کے نتیجے میں اللہ نے پاکستان کی نعمت ہمیں عطا کی. آج تقریباً 45 سال ہونے کو آ رہے ہیں، 45واں سال جاری، 2 نسلیں بدل گئیں. اللہ پاک نے ہم سے جو وعدہ فرمایا دینے کا وہ پورا فرما چکا. ہماری قربانیوں کے عوض اللہ نے ہمیں پاکستان عطا کر دیا، ہمیں سرزمین پاکستان کی نعمت مل گئی. اب 45 سال بیت گئے، رب ذوالجلال ہمیں تک رہا ہے یہ فرما کر کہ میں نے تو اپنا وعدہ پورا کر دیا ہے، لوگوں، مسلمانوں، پاکستانیوں، تم اپنا وعدہ کب پورا کرو؟ تم وعدہ کب پورا کرو؟ تم نے مجھ سے وعدہ کیا تھا کہ اللہ ہمیں پاکستان کے نام پر خطہ زمین عطا فرما دے، ہم تیرے دین کا نظام نافذ کر دیں گے، ہم اسے اسلام کا قلعہ بنا دیں گے. یہ اسلام کا قلعہ ہے. 44 سال گزر چکے جہاں کی حکومت چکلے کے نام پر سرکاری طور پہ بدکاری کے لائسنس جاری کرتی ہے. 44 سال سے ہمیں حق پہنچتا ہے کہ کہیں کہ اسلامی حکومت، جس ملک کی حکومت سرکاری طور پہ اڈے مقرر کرے اور بدکاری اور زنا کے لائسنس جاری کرے اور اس بدکاری کی انکم پر ٹیکس وصول کرے، اور جس حکومت کے خزانے میں بدکاری کی انکم کے ٹیکس آئیں، شرم کرو. ہمیں حق پہنچتا ہے کہ مسلمانی کا دعویٰ کریں، اسلامی سلطنت کی دعویٰ کریں. جس دھرتی پر سرکاری لائسنس کے ساتھ بدکاری کے اڈے چلتے ہوں اور جس کی انکم کی کمائی سرکاری خزانوں میں آتی ہو، ابھی ہم توقع کریں کہ خدا کی رحمتیں نازل ہوں گی، اللہ کی برکتیں نازل ہوں گی. ارے کون سا دور نہیں آیا پاکستان میں، ماشاء اللہ تھا تب بھی بدکاری کے اڈے تھے، پچھلی حکومتیں تھیں تب بھی بدکاری کے اڈے تھے. پیپلز پارٹی کا پچھلا دور آیا 70 سے 77 تک، تب بھی بدکاری کے اڈے قائم رہے. اس کے بعد پھر اسلامی ماشاء اللہ آیا،
پھر بھی بدکاری کے اڈے قائم رہے، پھر جمہوری حکومت آئی، پھر اڈے قائم رہے، پھر شریعت کے نفاذ والی حکومت آئی، پھر بھی اڈے قائم رہے، بلکہ کئی گھنٹے ان کے ورکنگ آورز میں بڑھا دیے گئے، ورکنگ آورز بڑھا دیے گئے۔ دورنگی چھوڑ دے یک رنگ ہو جا، سراسر موم یا پھر سنگ ہو جا۔ ارے جس جرم پر رب ذوالجلال 100 کوڑے اور شادی شدہ لوگوں کے لیے سزائے موت تجویز کرے، رب کائنات جس جرم کے ارتکاب پر زندگی چھیننے کا حکم دے کہ اسے زندہ رہنے کا حق نہیں، اس جرم کے لیے حکومت لائسنس جاری کرے، کیوں نہ کہا جائے کہ ایسی حکومتوں کو بھی زندہ رہنے کا حق نہیں۔ 45 سال سے اللہ نے ہمیں نعمت پاکستان عطا کر دی، ہم نے اللہ کے ساتھ کیے ہوئے وعدے کا حشر کیا کیا؟ میں یہ سمجھانا چاہتا ہوں، بدکاری کے اڈے آباد ہیں، جوؤں کے اڈے آباد ہیں، کتنے بڑے جوئے خانے اس ملک میں چل رہے، کتنے بڑے شراب خانے چل رہے، جس ملک میں وزراء شرابیں پیے، نمائندے شرابیں پیے۔ ایک دور تھا، کوئی وزیر اعظم تھا پہلے دور کا، اب وہ یہاں نہ رہا، اپنے انجام کو جا پہنچا۔ اس نے ایک جملہ بولا تھا کہ میں تھوڑی سی پیتا ہوں، یہ بات توجہ طلب ہے، ہنسنے کی نہیں، رونے کی بات، میں درد دل عرض کر رہا ہوں۔ اس نے کہا تھا میں تھوڑی سی پیتا ہوں، غریب کا خون نہیں پیتا، تھوڑی سی شراب پیتا ہوں۔ ایک جرم تھا، کیا اس دور میں کوئی اور وزیر اعلیٰ تھے وہ بھی دنیا میں نہ رہے؟ برملا نہیں کہا تھا کہ میں پیتا ہوں۔ فرق کیا ہوا؟ میں صرف آپ سے سوال کر رہا ہوں، پنڈی کے مسلمانوں، آپ سے فرق پوچھنا چاہتا ہوں، فرق کیا ہوا؟ بات فقط یہ ہے کہ یہاں جو بھی آیا اس نے شریعت محمدی کا نام لیا مگر شریعت کا منہ چڑھایا، اسلام کا نام لیا مگر اسلام کو دھوکہ دیا۔ غریب پہلے بھی روتا تھا، آج بھی روتا ہے، غریب کو روزگار پہلے بھی نہیں ملتا تھا، آج بھی نہیں ملتا، رشوت پہلے بھی تھی، آج بھی ہے، لوٹ مار پہلے بھی تھی، آج بھی ہے، ظلم پہلے بھی تھا، آج بھی ہے، خون خرابہ پہلے بھی تھا، آج بھی ہے۔ 44 سال کے اندر قابل توجہ ہے یہ بات، ہمارا کون سا قدم اسلام کی طرف بڑھا ہے؟ ہم اسلام کی طرف آگے بڑھے ہیں یا بہت پیچھے ہٹ گئے؟ بہت پیچھے ہٹ گئے۔ اللہ سے وعدہ کیا تھا کہ مولا ہمیں خطہ پاکستان عطا کر، ہم تیرے دین کو نافذ کر دیں گے۔ یہ وعدہ ہر انتخاب میں ہوتا چلا آ رہا ہے، ہر الیکشن میں ہو رہا ہے، ہوتا رہے گا، مگر کبھی وہ دن بھی آئے گا پاکستانی مسلمانوں جب یہ قوم اللہ سے کیا ہوا وعدہ پورا کر دے۔ رب ذوالجلال نے فرمایا کہ اگر اسلام کی بات کی ہے تو اسلام میں پورے پورے داخل ہو جاؤ، اور اگر پورے پورے داخل نہ ہوگے، کچھ مانو گے کچھ چھوڑ دو گے، یہ شیطان کی پیروی ہوگی، اور شیطان تمہارا کھلا دشمن ہے۔ سوال یہ ہے کہ یہاں ہو کیا رہا ہے؟ قرآن مجید، یہ درس قرآن ہے جس حوالے سے ہم آگے بڑھ رہے ہیں۔ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 204 میں اللہ رب العزت فرماتے ہیں، یہ قابل توجہ، میں قرآن کا پیغام آپ تک پہنچا رہا ہوں، یہ سیاسی جلسہ نہیں ہے، ذہن نشین کر لیں یہ بات، یہ منہاج القرآن کا پیغام ہے، قرآن مجید کا درس ہے۔ اس قوم کو قرآن کا فکر پہنچانا چاہتا ہوں، قرآن کی زبان میں قرآن کا پیغام دینا چاہتا ہوں، سوئی ہوئی غافل قوم کو قرآن کے پیغام کے ذریعے بیدار کرنا چاہتا ہوں۔ سیاسی جلسہ نہیں ہے۔ اللہ رب العزت نے فرمایا وَمِنَ النَّاسِ مَن يُعْجِبُكَ قَوْلُهُ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا
وَيُشْهِدُ اللَّهَ عَلَى مَا فِي قَلْبِهِ وَهُوَ أَلَدُّ الْخِصَامِ۔ لوگوں، کچھ ایسے لوگ ہیں اور ایسے شخص بھی، جب لوگوں کا اعتماد لینے کا وقت آتا ہے، یہ بڑی توجہ طلب بات، ووٹ مانگنے کا وقت آتا ہے، الیکشن کا وقت آتا ہے، اقتدار پر مسند پر بیٹھنے کا وقت آتا ہے، اعتماد پر لوگوں کا، قوم کا اعتماد لینے کا، تو اس کے پاس دنیا ہے، وسائل ہیں، سرمایہ ہے، دولت ہے، حکومت ہے، ایجنسیز ہیں، اخبار ہیں، ذرائع ابلاغ ہیں، چرب زبانی ہے، بے شمار ذرائع کی وجہ سے اس کی دنیا داری کی باتیں، قرآن مجید کہتا ہے کہ اے بھولی بھالی مسلم قوم، کچھ لوگ ایسے ہیں کہ جو دنیا داری کی باتوں سے تمہیں دھوکہ دے کر اعتماد کا ووٹ تم سے لے لیتے ہیں، تمہارے ذہنوں میں اپنا اعتماد بچھا لیتے ہیں، اور تمہیں ان کی دنیا داری کی چرب زبانی کی باتیں بھلی لگتی ہیں، اچھی لگتی ہیں، تم ان کے چکر میں آ جاتے ہو، تم ان کے، قوم ہر بار آتی ہے یا نہیں؟ بولیے، ہر بار آتی ہے، کیسے؟ کبھی برادری کے نام چل پڑتے ہیں، یہ ایک دنیا داری کا چکر شروع ہو جاتا، کبھی نعرے شروع ہو جاتے ہیں، ساری قوم کو دو دھڑوں میں تقسیم کر کے اسلام اور کفر کی جنگ بنا دیا جاتا، تاکہ سچ بولنے والے کے لیے کوئی تیسرا راستہ باقی نہ بچے۔ دنیا داری کی باتیں تمہیں بھلی معلوم ہوتی ہیں، تم ان پر غلطی سے اعتماد کر بیٹھتے ہو، درست سمجھ لیتے ہو ان کی باتیں، اور وہ اپنے آپ کو سچا ثابت کرنے کے لیے اللہ کو گواہ بھی بناتے ہیں، وہ لوگ اللہ کی قسمیں بھی کھاتے ہیں، اور فرمایا یاد رکھ لو ایسے لوگ بڑے جھگڑالو ہیں، حق کا انکار کرنے والے ہیں، دین کو جھٹلانے والے ہیں، دین کے ساتھ دھوکہ کرنے والے اور اپنی کہی ہوئی بات کا الٹا کرنے والے ہیں۔ اور قرآن مجید نے کہا کہ اے مسلم قوم، جب تم بعض لوگوں کی دنیا دارانہ باتوں کے چکر میں آ کر، ان کے جھوٹے وعدوں میں آ کر، ان کی عیاریوں اور مکاریوں میں آ کر ان پر غلطی سے اعتماد کر بیٹھتے ہو، ان کی جھوٹی قسموں پر اعتماد کر بیٹھتے ہو، اور پھر وہ جب تمہارے پاس سے چلے جاتے ہیں، وَإِذَا تَوَلَّا، تمہارے پاس سے چلے جاتے ہیں اعتماد لے کر، تو پھر کیا ہوتا؟ سعیٰ فی الارض، پھر زمین میں اچھلتے کودتے، اقتدار پر پہنچ کر، حکومت و سلطنت لے کر، طاقتور بن کر اکڑ کے چلتے ہیں زمین میں، اور کیا کرتے ہیں؟ 3 کام۔ اب قرآن مجید کے فکر پر توجہ کریں، 3 کام کرتے ہیں۔ لِيُفْسِدَ فِيهَا، اپنے آپ کو طاقتور کرنے کے لیے جھوٹی قسموں، عیاریوں، مکاریوں، ہیلا سازیوں اور دنیا دارانہ طریقوں سے اعتماد لینے کے بعد جب طاقتور ہو جاتے ہیں، لِيُفْسِدَ فِيهَا، زمین کے اندر فساد بپا کرتے ہیں، دشمنوں کو قتل کرتے ہیں، خون خرابے کا باعث بنتے ہیں، ان کے ذریعے پھر زمین میں فساد ہوتا ہے، خون ریزی ہوتی، عزتیں لوٹی جاتی، تباہی ہوتی، بربادی ہوتی، اور ہر طرف امن و امان تباہ و برباد ہو جاتا ہے۔ وَيُهْلِكَ الْحَرْثَ، دوسری بات، لوٹ مار کرنے کے علاوہ کھیتیاں برباد کرتے ہیں، اور کھیتیوں سے مراد پیداوار کے ذرائع ہیں، ذرائع پیداوار کو تباہ کرتے، خزانے خالی ہو جاتے، لوٹ مار کرتے، فساد انگیزی کرتے، اور جن جن ذرائع سے دولت پیدا ہوتی ہے، لوٹ مار اور فساد انگیزی کے بعد وہ ذرائع تباہ و برباد کر دیتے ہیں، کھیتیاں اجڑ جاتی، فصلیں اجڑ جاتی، خزانے خالی ہو جاتے، والنسل، اور اگلی نسلوں کو بھی تباہ کرتے، اگلی نسلوں کو تباہ کرتے۔ 3 باتیں قرآن مجید نے فرمائی تھی، اگر غلط لوگوں کو اقتدار دو گے، غلط لوگوں کو امانت سلطنت دو گے، تو 3 نقصانات ہوں گے، زمین پر فساد ہوگا۔ میں آپ سے سوال کرتا ہوں، کیا ایک عرصہ دراز سے پاکستان کی زمین پر فسادات ہو رہے ہیں یا نہیں؟ بولیے۔ میں یہ نہیں کہتا کہ کون کرا رہا ہے، مگر پاکستان کی سرزمین
فساد انگیزی کا مرکز بن چکی. کیوں کہ قرآن کہتا ہے تم نے غلط لوگوں پر اعتماد کر لیا. وَيُهْلِكَ الْحَرْثَ، قوم کے خزانے خالی ہو رہے ہیں، فصلیں اور پیداوار کے ذرائع تباہ ہو رہے ہیں. قوم کے اندر مالی بحران ہے یا نہیں؟ بولیے. پورا سال گزر گیا، سرکاری محکمے بیچ بیچ کر کام چل رہا ہے. جب سارے محکمے بک جائیں گے تو اگلے سال گزارا کہاں سے ہوگا؟ سرکاری محکموں میں بجلی کے بل دینے کے پیسے نہیں، بجلی کے بلوں کے پیسے نہیں، سوئی گیس کے بل کے پیسے نہیں، اور اگلے چند مہینوں میں ملازموں کی تنخواہوں کے پیسے نہیں. محکمے اونے پونے پر بیچے جا رہے، قوم کا خزانہ خالی ہو رہا ہے، مہنگائی آسمان کو جا پہنچی، غریب کا جینا دو پر ہے، غریب بے روزگاری کے ہاتھوں مر رہا ہے، مہنگائی کے ہاتھوں پس رہا ہے، پریشان حال ہے، دکھی ہے. مگر وہ خزانے جو غریب کے لیے خالی ہیں وہ اپنے لوگوں کے لیے کروڑہا روپے کی رشوتوں کے لیے کھلے. ایک الیکشن آ جائے سرکاری خزانے سے 5-5, 10-10 کروڑ روپے لگانے کے مل جاتے ہیں، مگر غریب کے لیے خزانے خالی ہیں. والنسل، اور نسل تباہ کر دی جائے گی. آج کی نوجوان نسل تباہی کی راہ پر جا رہی ہے یا اصلاح کی راہ پر؟ ایک سلو پوائزننگ ہو رہی ہے، ہلکا ہلکا زہر دیا جا رہا ہے. وہ ٹیلی ویژن، میں سے سوال کرتا ہوں کہاں گئے ہمارے وہ دوست، وہ مسلمان، وہ مذہبی رہنما، وہ دینی جماعتیں جنہوں نے شریعت کے نفاذ کے لیے وعدے کیے تھے؟ کیا آج ٹیلی ویژن شریعت کا پرچار کر رہا ہے؟ اس ٹیلی ویژن پر پچھلے کئی سالوں سے فلمیں بند تھیں یا نہیں؟ اس دور میں فلمیں بحال کی گئیں، انگریزی فلمیں بحال کی گئیں، اردو فلمیں بحال کی گئیں، پنجابی فلمیں بحال کی گئیں، رقص و سرود کے پروگرام، فحاشی اور یانی کے پروگرام بڑھائے گئے، اور دین کے نام پر جو پروگرام دیے جانے لگے. اگر آپ نے ماہ رمضان المبارک میں ٹیلی ویژن دیکھا ہو، مجھے سحری اور افطاری کے وقت پروگرام دیکھنے کا اتفاق ہوا. ایک روز ایک اداکار تھا فلمی، وہ درس قرآن کے لیے ٹیلی ویژن پر آ گئے. ایک روز ڈرامہ کا اداکار اور گلوکار اس نے درس قرآن دیا. اور تیسرا دن میری حیرت کی انتہا نہ رہی، جمعہ کی شام تھی، افطاری سے قبل میں آیا، ایک خاتون خطاب کر رہی تھی ٹیلی ویژن پر. خاتون، میں نے غور سے دیکھا تو وہ فہم القرآن پروگرام تھا. انا للہ و انا الیہ راجعون. اور دریافت کیا گیا تو پتہ چلا کہ حکومت نے ایک مقرر لسٹ ان علماء کرام کی دے رکھی ہے، اور پی ٹی این اور سی این این والے اس مقرر علماء کرام کی لسٹ سے ہٹ کر بھی کسی کا خطاب جاری نہیں کر سکتے. کیوں؟ میں بات آپ کو سمجھانا چاہتا ہوں، توجہ سے سمجھے. یہ کیوں ہو رہا ہے؟ دین کے نام پر، درس قرآن کے نام پر، شرعی تعلیمات کے نام پر اس سطح کے پروگرام دے دیے جائیں کہ اس قوم کا کوئی فرد ان کو دیکھنے سننے میں دلچسپی نہ رکھے، دلچسپی ختم ہو جائے، کوئی دیکھنا گوارا نہ کرے. اور اس کے بعد پھر رسالوں میں انٹرویوز آتے ہیں کہ کون سا پروگرام زیادہ دیکھا جاتا ہے. وہ پھر تبصرے آئے اور اس میں درج تھا، اخبار جہاں تھا غالباً، جنگ کا کوئی رسالہ ہوتا ہے، جمعہ میگزین یا اخبار جہاں، اس میں درج تھا کہ فلاں پروگرام اتنے % دیکھا گیا، اتنے %، اور مذہبی پروگراموں کے بارے میں خطوط آئے ہیں کہ اس کے دیکھنے کی دلچسپی بالکل کم ہو گئی ہے. اگلی بات سنیے، کیوں؟ میں مقصد سمجھانا چاہتا ہوں تاکہ رفتہ رفتہ لوگ دینی پروگرام کو دیکھنا بند کر دیں اور دین کا نام بھی ٹی وی پر لیا جانا بند ہونے لگے. کوئی پوچھے تو کہیں جی کیا کرے، کروڑہا افراد دیکھنے والے ہیں، سامعین اور ناظرین کی دلچسپی نہیں ہے دینی پروگرام دیکھنے کے لیے، وہ دیکھنا ہی نہیں چاہتے. یہ خط آتے ہیں روزانہ کہ دینی پروگرام نہ چلائے جائیں، ہمیں پسند نہیں.
اگر دینی پروگرام اچھا دیا لوگ شوق سے دیکھیں گے. ایک وقت تھا فہم القرآن پاکستان میں سب سے زیادہ دیکھا جاتا تھا. دیکھا جاتا تھا کہ نہیں؟ آج کوئی دیکھنا گوارا نہیں کرتا. مطلب کیا؟ تاکہ یہ کہا جا سکے کہ قوم کا رجحان ہی بدل گیا ہے. اب دینی پروگراموں کو قوم پسند نہیں کرتی تو دین کو کے نام کو مٹایا جائے قوم ہی کے نام پر، آپ ہی کے کھاتے میں ڈال دیا جائے، اور قوم کو رفتہ رفتہ دین کے نام سے اتنا بیزار اور دور کر دیا جائے کہ آئندہ چند سالوں کے بعد دین کا نام تک کوئی نہ لے، اور پھر کوئی اسلامی نظام اور شریعت محمدی کی بات کرے تو نئی آنے والی نسلیں اتنی بگڑ چکی ہوں، دین سے اتنی متنفر ہو چکی ہوں کہ وہ خود ہی انہیں سنبھال لیں. انہیں دین کو گالی دینے کی ضرورت نہیں، خود بخود معاذ اللہ استغفر اللہ وہ ایک گالی بن جائے. ذہنی طور پر قوم کو دین سے شریعت سے اتنا دور کر دو، قرآن کے در سے اتنا دور کر دو. اے کاش میرے آقا کی امت اور تاجدار کائنات کے غلاموں، وہ دن آپ کی بیداری کا کب آئے گا جس دن آپ کو اس ہلکے ہلکے ظلم کی خبر ہوگی، اس دھیمے دھیمے زہر کا پتہ چلے گا، اور جس عیاری کے ساتھ اس قوم کو دین سے دور لے جایا جا رہا ہے اس سازش کا پتہ چلے گا. فلمیں بہترین دی جائیں، ڈرامے بہترین دیے جائیں، دوسرے پروگرام شاندار بنا دیے جائیں، تفریح ثقافت کے دینی پروگرام کمزور تر کر دیے جائیں تاکہ نوجوان نسلوں کا رجحان خود بخود دین کو چھوڑ کر دوسری طرف چلا جائے، تاکہ آئندہ آنے والے وقتوں میں یہ مصیبت بھی ختم ہو جائے کہ کوئی اسلام کا وعدہ کرے، قوم کا خود بخود ہی رجحان ہی بدل جائے. یہ وہ سوچ ہے جو برطانوی سامراج نے اپنے ذہن میں رکھ کر مسلمانوں کے سینوں سے روح محمد کو نکالنے کی کوشش کی تھی صلی اللہ علیہ وسلم. اور علامہ اقبال نے نشاندہی کی تھی، یہ فاقہ کش جو موت سے ڈرتا نہیں ذرا، روح محمد اس کے بدن سے نکال لو، اور فکر عرب کو دے کے فرنگی تخیلات اسلام کو حجاز و یمن سے نکال لو. میں نے اپنی آنکھوں سے میں دنگ رہ گیا. اس طرح کے پروگرام ٹی وی پر آ رہے ہیں کہ جن میں فحاشی اور عریانی کی انتہا ہے، مگر ہے کوئی بولنے والا؟ اب تو بہت سی شریعت کے بات کرنے والے اندر ہیں، ہے کوئی بولنے والا؟ ہے کوئی گریبان پکڑنے والا؟ اور ہم جب کہتے ہیں تو اخبارات پہ پابندی ہے. اللہ بھلا کرے شاید پنڈی میں اتنا دباؤ نہ ہو، کچھ سچائی کی بات پنڈی والے چھاپ دیں گے تو اللہ اجر دے گا. ہمارا تو نہ یہاں زور نہ وہاں، وقت فیصلہ کرے گا. سن لیں، اگر 1 سال سے ذرائع ابلاغ اخبارات حق کا پیغام چھاپنے سے بند کر دیے گئے، سن لو اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا. یہ چھوٹے چھوٹے تنکے ہیں، مصطفی انقلاب کا قافلہ، ان تنکوں سے روکا نہیں جا سکتا. مصطفی انقلاب کا سیلاب ان تنکوں سے روکا نہیں جا سکتا. وقت آئے گا، میرے رب کی مدد آئے گی، میرے رب کی مدد آئے گی، میرے رب کی مدد آئے گی، مصطفیٰ کی رحمت آئے گی، تم خس و خاشاک کی طرح بہا دیے جاؤ گے. اور دوستو یہ بھی عرض کر دوں، یہ سب کچھ کیوں ہو رہا ہے؟ یہ ایک بین الاقوامی سازش، عالمی طاقتیں، مغربی سامراج، امریکی طاغوت، بین الاقوامی وڈیرے نہیں چاہتے کہ عالم اسلام کے کسی خطے سے اسلام کی لہر اٹھے، صحیح معنوں میں اسلام کی تحریک اٹھے. وہ چاہتے ہیں کہ عالم اسلام کے اندر اقتدار
ان لوگوں کے ہاتھ میں رہے جو یا تو اسلام کا نام نہ لیں، سرے سے نام نہ لیں، اور اگر لیں تو فقط نام لیں، کام نہ کریں۔ بین الاقوامی سازش، قرآن مجید کا ایک ایک باب، ایک ایک پیغام حق ہے، مگر ہم نے تو قرآن مجید کے پیغام سے منہ موڑ لیا ہے۔ میں نے چونکہ عرض کیا کہ آج کا خطاب منہاج القرآن کے تحت قرآن کا درس، اس لیے قرآن ہی کا پیغام دے رہا ہوں اور قرآن سے ہٹ کر کوئی بات نہیں کہہ رہا۔ فرمایا گیا وَلَا يَزَالُونَ يُقَاتِلُونَكُمْ حَتَّى يَرُدُّوكُمْ عَنْ دِينِكُمْ إِنِ اسْتَطَاعُوا۔ فرمایا لوگو، یہ یہودی اور عیسائی، یہ دین دشمن طاقتیں، یہ باطل طاغوتی سامراج، اے امت مسلمہ یاد رکھ لو، وہ ہر وقت تمہارے اوپر دباؤ رکھیں گے، جنگ کا دباؤ، تمہیں جنگ کی صورتحال میں مبتلا رکھیں گے، تمہیں انڈر پریشر رکھیں گے، ہر وقت تمہارے اوپر جنگ کا خطرہ مسلط رکھیں گے۔ کیوں؟ یہ دباؤ اس لیے رہے گا کہ کہیں کوئی مسلمان ملک یا امت مسلمہ وہ سچے معنی میں اسلام کی طرف نہ آ جائے۔ حتیٰ یردوکم عن دینکم، اتنا دباؤ رکھیں گے تم پر کہ تم اپنے دین اسلام کی راہ سے ہٹ جاؤ، دین اسلام کی راہ سے ہٹ جاؤ۔ تمہیں دین اسلام کی راہ سے ہٹانے کے لیے تم پر دباؤ رکھیں گے، اور وہ کہیں گے کہ تمہاری کرسی تب ہی قائم رہے گی اگر تم دین کے ساتھ وفادار نہ رہو۔ اگر دین اسلام سے سچے وفادار ہو گئے تو تمہاری کرسی چھین لی جائے گی۔ دو راستے ہیں تمہاری طرف، تمہارے پاس، یا کرسی بچا لو یا اسلام کے وفادار بن جاؤ۔ اگر اسلام لاتے ہو، نافذ کرتے ہو، تو پھر تمہاری کرسی نہیں بچتی۔ اگر کرسی بچانا چاہتے ہو تو پھر اسلام کا خالی نام لو، مگر قوم کو اسلام سے برگشتہ کر دو، اسلام سے بیزار کر دو، قوم کو اسلام سے دور کر دو، تاکہ آنے والی نسلوں میں اسلام کا معاذ اللہ نام لینے والا بھی کوئی نہ بچے۔ یہ قرآن مجید فرمایا اگر وہ تم پر طاقت اور قابو پا لیں تو ان کی کوشش یہ ہے کہ تمہیں دین اسلام سے برگشتہ کر دیں، بیزار کر دیں، دین اسلام کی راہ سے ہٹا دیں۔ آج پوری صورتحال تمہارے سامنے ہے۔ ایک طرف وسطی ایشیا کے علاقے میں بھارت کو پالا جا رہا ہے، قرآن مجید کا حکم ان استطاعوا، بھارت کو پالا جا رہا ہے تاکہ وہ ہر وقت پاکستان کے لیے خطرہ بن کے منڈلاتا رہے۔ اور سرزمین عرب میں اسرائیل کو پالا گیا ہے تاکہ عالم عرب کے لیے خطرہ بن کے منڈلاتا رہے، نہ وہ لوگ اسلام کے لیے سر اٹھا سکیں، نہ یہ لوگ اسلام کے لیے سر اٹھا سکیں۔ مسلسل ایک دباؤ رہے، اور قرآن مجید نے کہا وَمَن يَرْتَدِدْ مِنْكُمْ عَنْ دِينِهِ، تم میں سے جس نے اپنے دین کو چھوڑ دیا، دین کی راہ کو چھوڑ دیا، دین سے برگشتہ ہو گیا، دین اسلام کا بے وفا بن گیا، اور فرمایا فیمت، اور اسی حال میں مر گیا، وہو کافر، اور وہ دین کا منکر تھا، فاولئک حبطت اعمالہم فی الدنیا والآخرہ، ان کی دنیا بھی تباہ ہوئی اور آخرت بھی تباہ ہوئی۔ آج دین کی دشمن طاقتیں، مغربی اور امریکی سامراج، امت مسلمہ کے ہر ملک کو اسلام کی راہ سے دور لے جانا چاہتی، اور ان حکمرانوں کو تحفظ دے رہی ہیں جو حکمران اسلام کے ساتھ در پردہ دھوکہ کرتے ہیں، ان کے وفادار ہیں۔ اس لیے امت مسلمہ پر ایک عالمی سطح پر اسلام کے خلاف ہونے والی سازشوں کو دیکھ کر آج امت مسلمہ پر، امت مسلمہ کے لیڈروں پر، امت مسلمہ کے رہنماؤں اور حکمرانوں پر ایک ذمہ داری عائد ہوتی، اور وہ یہ کہ وہ اسلام کے خلاف بین الاقوامی سطح پر ہونے والی سازش کو سمجھیں، دین کے دشمنوں کو پہچانے، ملک کے اندر بھی اور ملک سے باہر بھی، اچھے اور برے کا امتیاز کریں،
نیکی اور بدی میں فرق کریں، خیر و شر میں امتیاز کریں، حق اور باطل میں فرق کریں، اور دیکھیں کہ کن لوگوں کے ذریعے نظام مصطفیٰ کا نفاذ آئے گا اور کن لوگوں کے ذریعے 45 سال کی طرح ہمیشہ دھوکہ چلتا رہے گا، کن لوگوں کے ذریعے غریبوں کا مقدر بدلے گا اور کن لوگوں کے ذریعے مسلسل پسنے والی قوم کو ظلم کی چکی میں پیسا جاتا رہے گا۔ امت مسلمہ کی ذمہ داری اس طرح عائد ہوتی ہے کہ آج جو صورتحال عالم اسلام میں ہم پر ہو رہی ہے، اس کو اگر سامنے رکھیں تو حالات یہ ہیں کہ مغربی اور امریکی سامراج عالم اسلام کے ساتھ اور برتاؤ کر رہا ہے اور عالم کفر کے ساتھ اور برتاؤ کر رہا ہے۔ آپ کو معلوم ہے کہ پاکستان پر دباؤ کہ تم ایٹمی طاقت نہ بنو، ایٹمی ہتھیار نہ بناؤ، ایٹم بم نہ بناؤ، اور جب تک یہ ضمانت نہ دو تمہاری امداد بحال نہیں ہو سکتی۔ پاکستان کے لیے شرط پریسلر ترمیم کے ذریعے اور بھارت سے یہ شرط اٹھا دی جاتی۔ ہم سوال کرتے ہیں مغربی سامراجیوں، ایک ہی خطہ ہے پاکستان اور بھارت، اور دونوں کی آپس میں دوستی نہیں دشمنی ہے۔ ایک اصول کے تحت ایک ملک کی امداد بند کرتے ہو اور اسی اصول کے تحت دوسرے کی بند نہیں کرتے، بحال کرتے ہو، اس سے فوجی اور جنگی معاہدے کرتے ہو۔ آخر یہ بات سمجھنا کس کی ذمہ داری ہے کہ یہ امتیازی سلوک پاکستان کے ساتھ قانون اور بھارت کے ساتھ قانون اور، یہ کس بنیاد پر کیا جا رہا ہے؟ تاکہ اسلام کا کوئی خطہ ایک مضبوط طاقت بن کے اوپر ابھر نہ سکے۔ مگر افسوس، صد افسوس، اس کھلی اسلام دشمنی کے باوجود ہمارے ملک نے مسلسل امریکہ کے سامنے سجدہ ریز ہونے کی پالیسی اختیار کر رکھی۔ اللہ کے سامنے جھکنے کی بجائے امریکہ 100 بار جوتے مار رہا ہے، دھوکہ کر رہا ہے، ظلم کر رہا ہے، ناانصافی کر رہا ہے، مگر اللہ پر ایمان ختم ہو گیا، اللہ پر بھروسہ نہ رہا، اللہ پر توکل نہ رہا، سارے بھروسے اور توکل امریکہ پر ہو گئے۔ ہم پھر بھی سجدوں پر سجدے کیے جا رہے ہیں۔ ادھر عراق پر سے آج تک پابندی ختم نہیں کی جا رہی، مگر اسی وقت اسرائیل کے 2/3 دفاعی اخراجات کو امریکہ خود اٹھا رہا ہے اور پورے عالم عرب میں ایک بہت بڑی فوجی اور ایٹمی طاقت بنا کے کھڑا کر دیا ہے۔ کیا وجہ ہے کہ پورے عالم عرب کے ساتھ مختلف سلوک ہے اور اسرائیل کے ساتھ مختلف سلوک ہے۔ اے سرزمین اسلام کے حکمرانوں، ہمیں فقط اس بات کا جواب دو، یہ امتیازی سلوک مغربی آقاؤں کے ذریعے کیوں ہو رہا ہے؟ کیا یہ اسلام کے خلاف کھلی دشمنی نہیں ہے؟ مگر ادھر ایران ہو، پاکستان ہو، الجزائر ہو، وہ کسی ملک کے ساتھ ایٹمی ہتھیاروں کا معاہدہ کرتے ہیں، وہ معاہدے منسوخ کرائے جاتے ہیں، اور وہ ملک خود اسرائیل اور بھارت جیسے دوسرے ملکوں کے ساتھ ایٹمی ہتھیاروں کے خود معاہدے کرتے ہیں۔ یہ امتیازی سلوک قرآن مجید کے حکم کی منہ بولتی تصویر ہے۔ لا تتخذوا اليہود والنصارى اولیاء، یہ یہود و نصارہ، یہ دین کے دشمن، ان کو اپنا وفادار نہ سمجھنا، ان کے سامنے نہ جھکنا، یہ تمہیں تباہ و برباد کرنے کے منصوبے بنائیں گے۔ افسوس، آج لیبیا کے اوپر اقتصادی پابندیاں عائد کر دی گئی، لیبیا کو تباہ کیا جا رہا ہے۔ یو این او جو بین الاقوامی برادری کا ایک جمہوری ادارہ تھا، آج امریکہ کے ہاتھ میں کھلونا بن چکا ہے، امریکہ کا غلام، امریکہ کی لونڈی بن چکا ہے۔
یو این او کا فلور دین اور اسلام دشمنی کے خلاف کے لیے استعمال کیا جا رہا ہے. امریکہ اپنی منمانی یو این او کے ذریعے پاس کروا رہا ہے. میں بین الاقوامی سطح پر جمہوریت کے علمبرداروں سے سوال کرتا ہوں, نیو ورلڈ آرڈر کے نام لیواؤں سے سوال کرتا ہوں, اور سیکیورٹی کونسل اور یو این او کی بڑی بڑی طاقتوں سے سوال کرتا ہوں, بولیے لیبیا کے خلاف اتنی تیزی کے ساتھ اقتصادی پابندیاں اور اس کے تباہی کے منصوبے, اور دوسری طرف 45 سال سے کشمیر میں خون کی ندیاں بہہ رہی ہیں. کشمیر کے مسلمان اپنا حق خود ارادیت مانگ رہے ہیں. قراردادیں یو این او کے فلور پر موجود ہیں. بھارت 45 سال سے انکار کرتا چلا رہا ہے. بھارت کے انکار کے باوجود اور یو این او کی پاس کی گئی قراردادوں کے باوجود امریکہ اور یو این او وہی دباؤ جو عراق پر لاتا ہے, جو لیبیا پر لاتا ہے, وہ بھارت پر کیوں نہیں لاتا؟ کشمیر کی آزادی کے لیے امریکہ وہ آنکھیں بھارت کو کیوں نہیں دکھاتا؟ یو این او بھارت پر دباؤ کیوں نہیں لاتا؟ معلوم یہ ہوا کہ یہ دین دشمن طاقتیں مسلمانوں کے لیے ان کے قاعدے اور ہیں اور کافروں کے لیے ان کے قاعدے اور ہیں. حاضرین محترم, کئی سالوں سے فلسطینی اپنے گھر سے بے گھر بے وطن ہو کے مارے مارے پھر رہے ہیں. اسرائیل ایک درندہ صفت ملک, اس نے فلسطین کا بیت المقدس ہمارا ہڑپ کر لیا, ہضم کر لیا. فلسطین کی پوری سرزمین کھا گیا. غاصب بن کر ایک پورا ملک ختم کر کے پھرتا ہے, اور لاکھوں افراد دنیا میں بے گھر بے وطن مارے مارے پھرتے ہیں. کیا وجہ ہے جو قاعدہ عراق اور لیبیا جیسے ملکوں کے لیے استعمال ہوتا ہے, وہ قاعدہ اسرائیل کے خلاف فلسطین کی آزادی کے لیے استعمال کیوں نہیں ہوتا؟ میں پاکستان سے اور عالم اسلام کے دیگر رہنماؤں سے سوال کرتا ہوں, آپ کی غیرت سے سوال کرتا ہوں, کیا وجہ ہے آج امریکہ اور یو این او سے یہ بات کیوں نہیں پوچھی جاتی؟ فلسطینیوں کو گھر کون دلائے گا؟ ہمارا چھینا ہوا قبلہ اول کون واپس لائے گا؟ ہم بھول جائیں مسلمان حکمران اپنی کرسیوں کے عوض قبلہ اول کا سودا کر چکے, فلسطین کی غیرت کا سودا کر چکے, کشمیر کی آزادی کا سودا کر چکے, امت مسلمہ کے ضمیر کا سودا کر چکے, صرف اس لیے کہ امریکہ بہادر کے ذریعے ہماری کرسی کی سلامتی کی ضمانت مل جائے. ہائے 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 ہائے, دکھ کی بات, پھر جمہوریت کا ڈنڈورا پیٹا جاتا ہے کہ پوری دنیا میں جمہوریت کو رواج ملنا چاہیے. ارے الجزائر میں جمہوری طریقے سے اسلام کی ایک تحریک اٹھی اور قریب تھا کہ وہ اقتدار میں آ کر اسلام کو نافذ کرتے. وہ تو مارشل لاء کے ذریعے نہیں آئے تھے, جمہوری طریقہ انتخاب تھا. مگر جب وہ ایوان اقتدار کے قریب پہنچے, جمہوریت کا گلا ذبح کر دیا گیا اور مارشل لاء کے ذریعے اس جمہوری راستے کو بند کر دیا گیا. ارے ظالمو, جواب دو, اگر جمہوری طریقے سے کفر آئے تو تمہیں قبول ہے, اگر جمہوری طریقے سے اسلام آئے تو تمہیں قبول نہیں ہے. لعنت ہے تمہاری ایسی جمہوریت پر. ہم ٹھوکر مارتے ایسے ظالمانہ نظام پر کہ جسے نام جمہوریت کا دیا جائے اور سراسر دھوکہ, دجل اور فریب. اور الجزائر کے اندر مسجدوں میں گولیاں چلوائی جا رہی, اسلام کا نام کیوں لیتے ہو؟
شہید کرایا گیا لیڈروں کو. اسلام کا نام کیوں لیتے ہو؟ مگر پاکستان سمیت میں ان غیرت مند لیڈروں سے پوچھتا ہوں جو بڑے بڑے حکمران ہیں، جن کے پاس امت مسلمہ کی اقتدار کا عنان ہے، کہاں گئی ان کی جرت؟ کسی نے پوچھا؟ ان میں سے کسی نے بات کی؟ امریکہ سے کوئی سوال کیا؟ UN پہ کوئی بات اٹھی؟ یہ صرف پاکستانی قوم کو بے وقوف بنانے کے لیے پاکستان کی دیواریں کالی کی جاتی ہیں. کشمیر بنے گا پاکستان. یہ کس کو سنا رہے ہو؟ کس کو بتا رہے ہیں آپ؟ آپ تو اقتدار میں بیٹھے، جب اپوزیشن میں تھے تب بھی نعرہ تھا، جب حکومت میں ہے تب بھی نعرہ ہے. عمل کا وقت کب آئے گا؟ قوم کو دھوکہ دینا، قوم کو دھوکہ دینا. پہلے کہتے تھے کشمیر بزور شمشیر، کشمیر جہاد سے آزاد ہوگا. ارے شمشیر اور جہاد والو، اب تو تم خود اقتدار میں ہو. کشمیر کی آزادی کا مقدر کب چمکے گا؟ اور جب کوئی جرأت کر کے اس سرحد کی طرف قدم بڑھانا چاہتا ہے تو تم بھارت اور امریکہ کو خوش کرنے کے لیے ان کا راستہ بھی روکتے. ہماری ذمہ داری کیا ہے امت مسلمہ کے فرد ہونے کے ناطے؟ میں 5 تجویزیں آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں. اگر آج امت مسلمہ غیرت مند ملت کے طور پہ جینا چاہتی ہے تو کوئی چارہ نہیں سوائے اس کے کہ ہم یہ آواز بلند کریں، یہ آواز بلند کریں. بتانا ہمارا کام ہے، حکومتی اور سرکاری سطح پر حق کا نعرہ لگانا آپ کا کام ہے. اور اگر آپ یہ نعرہ لگائیں ہم اپنے اختلافات کو بھول کر بھی حق کی خاطر آپ کا ساتھ دیں گے. سب سے پہلا شخص حق کی خاطر ساتھ دینے والا میں ہوں گا. وہ کیا ہیں؟ امت مسلمہ اگر غیرت مندانہ زندگی بسر کرنا چاہتی، اور اے مسلمانوں آپ اس امت کا مستقبل روشن دیکھنا چاہتے ہو، اور مسلمان امت کے حکمرانوں آپ اگر اسلام کے ساتھ کچھ بھلائی کرنا چاہتے ہو تو آؤ پہلی بات آپ کو سجھانا چاہتا ہوں. پاکستان کی سرزمین سے حکومت پاکستان اور بعض دیگر حکمران بھی اللہ جنہیں توفیق دے آج عالمی سطح پر ہونے والی کھلی آمرانہ دھاندلی کے خلاف آواز بلند کرے. کیسے؟ آج وقت ہے. 46 ملک تھے مسلمانوں کے. کتنے؟ 46. 5 یا 4 ریاستیں اور آ گئیں. اب تقریباً 50 یا 51 مسلمان ملک ہیں دنیا میں. کتنے؟ 50 ملک ہیں مسلمان دنیا میں. UN کی سیکیورٹی کونسل میں ویٹو کا حق رکھنے والی 5 سیٹیں ہیں. کتنی؟ 5 سیٹیں. 50 ملک ہیں مسلمانوں کے، 5 میں سے 1 سیٹ بھی مسلمانوں کے پاس نہیں ہے. ساری کی ساری کافروں کے پاس، دین کے دشمنوں کے پاس، سامراجی طاقتوں کے پاس. میرا پہلا مطالبہ یہ ہے اگر آپ اسلامی غیرت مندی کا ثبوت دے کر امت مسلمہ کا مستقبل بچانا چاہتے تو آؤ UN کے فلور پر آواز بلند کرو کہ یا ان ساری 5 کے 5 ملکوں کی ویٹو کی سیٹیں ختم کی جائیں، یا پاک دنیا کے 50 اسلامی ملکوں کو بھی 2 ویٹو کی سیٹیں دی جائیں. دو پرماننٹ عالم اسلام کے لیے 2 پرماننٹ سیٹیں سیکیورٹی کونسل میں رکھی جائیں، 2 ویٹو کی سیٹیں دی جائیں. کیوں؟ وجہ بتاتا ہوں. 5 یہ پرماننٹ سیٹیں تھی ویٹو والی پکے ملک سیکیورٹی کونسل کے، ان میں سے 4
اسرائیل کو مان چکے ہوئے تھے، اسرائیل کو تسلیم کر چکے تھے، ایک چین نے تسلیم نہیں کیا تھا، چین کا ویٹو تھا، چین نے تسلیم نہیں کیا تھا۔ بس ہمارے لیے یہی ایک سہارا تھا کہ چلو 5 ملکوں میں سے ایک کا ویٹو تو ہے اسرائیل کے خلاف۔ اب امریکہ بہادر کے دباؤ سے چین نے بھی تسلیم کر لیا۔ اس سیکیورٹی کونسل میں مسلمان کی تقدیر کافروں کے ہاتھ میں ہے، جس طرح چاہے لکھ دیں، وہ جس کے خلاف کافر ملک چاہے ویٹو کر دیں، عالم اسلام کا کوئی نمائندہ سیکیورٹی کونسل میں ویٹو نہ رکھتے ہوئے اپنی آواز بلند نہیں کر سکتا، اور اگر کرے گا اس کی سنوائی نہیں ہوگی، اس کی سنوائی نہیں ہوگی۔ ارے 50 مسلم ملکوں، وہ 5 ملک مسلمانوں میں سے جس کے خلاف جمع ہو جائیں، 50 کے 50 ملک مل کر ایک مکھی کے پر برابر بھی فرق نہیں لا سکتے۔ اور اگر ساری دنیا ایک طرف جمع ہو جائے اور ایک ملک ویٹو کر دے، آپ اکٹھے ہوں تب بھی کچھ نہیں کر سکتے۔ عالم کفر کے ہاتھ میں اتنی طاقت، اور عالم اسلام بے بس، بے کس، مجبور اور مقہور۔ کاش آج عالم اسلام کی قیادت کسی غیرت مند لیڈر کے ہاتھ میں ہوتی۔ یہ وقت تھا امت مسلمہ کو موٹیویٹ کرنے کا، ایک ایک کو چن کر تباہ کیا جا رہا ہے۔ ایران سے انقلاب کی لہر اٹھی، مسلک اور عقیدہ سے قطع نظر، مسلک و عقیدہ سے قطع نظر، امریکہ کے مفاد کے خلاف انقلاب کی لہر اٹھی، اس کو دبانے کے لیے مسلسل تباہی کے دہانے اسے گرایا گیا۔ پھر عراق ایک بڑا ملک بن کے ابھرا، اس کو ایک نئے فساد میں مبتلا کرایا گیا اور اسے تباہ کیا گیا، اور آج تک اس کو معافی نہیں دی جا رہی۔ لیبیا نے سر اٹھایا، اس کو جھپٹ لیا گیا۔ پاکستان میں طاقت دیکھی، پاکستان کی شارک پر ہاتھ ہے۔ عالم اسلام کا کوئی ملک جس کے اندر غیرت ہوگی اسے عزت سے جینے نہیں دیا جائے گا۔ جس مسلمان ملک کے اندر حمیت کے ساتھ جینے کا سلیقہ ہوگا اسے جینے نہیں دیا جائے گا، صرف انہی کو جینے دیا جائے گا جو اپنے آپ کو ان کے ٹھیکے پر دے دیں گے۔ آؤ، اس کا حل صرف ایک ہے کہ عالم اسلام میں ایک تحریک برپا کرو کہ UN کی سیکیورٹی کونسل میں امت مسلمہ کے لیے 2 سیٹیں ویٹو پاور کی دی جائیں۔ پہلا مطالبہ۔ دوسرا مطالبہ، آج نیو ورلڈ آرڈر کے تحت پوری دنیا میں امریکہ ایک شور برپا کر رہا ہے تخفیف اسلحہ کا، کہ اسلحہ کم کیا جائے، اسلحہ کم کیا جائے، اور ایٹمی اسلحہ کو ایلیمینیٹ ختم کیا جائے۔ دوسرا مطالبہ یہ کیا جائے امریکہ سے اور اس سے بڑھ کر UN کے فلور پر کہ اسلحہ کم کرنے کا ڈنڈورا پیٹنے والوں، اسلحہ کم کرنے کا قانون صرف غریب مسلمان ملکوں کے لیے ہیں، یہ مسلمانوں کے دشمنوں کے لیے بھی ہے۔ پاکستان اسلحہ کا معاہدہ کرے تو منسوخ، ایران کسی سے اسلحہ کا معاہدہ کرے جرمنی سے منسوخ، چین سے معاہدہ کیا جائے منسوخ، الجزائر اسلحہ لینے کا معاہدہ کرے منسوخ، فرانس سے معاہدہ ہو منسوخ، اور بھارت اسرائیل کو امریکہ خود بیچتا پھرے، وہ سب کچھ جائز۔ تخفیف اسلحہ کا قانون کیا سارے ملکوں کے لیے ایک ہے یا مختلف کے لیے اپنی مرضی سے جدا جدا ہے؟ یہ آواز UN کے فلور پر اٹھاؤ کہ اسلحہ کم کرنے کا قانون دنیا کے سارے ملکوں کے لیے برابر لاگو کیا جائے، اور سب سے پہلے اس قانون کا اطلاق خود امریکہ اپنے اوپر کرے، خود امریکہ کرے۔
اس وقت دنیا میں سب سے زیادہ اسلحہ رکھنے والا، سب سے زیادہ اسلحہ پیدا کرنے والا اور سب سے زیادہ اسلحہ بیچنے والا ملک امریکہ ہے۔ ظلم کی انتہا۔ جو دنیا کا سب سے بڑا اسلحہ کا بیوپاری ہے وہ وپار کرتا ہے اسلحے کے، اور مسلمان غریب ملک جو اپنی سرحدیں بچانے کے لیے اسلحہ خریدتے ہیں ان پر پابندی۔ یہ وجہ ہے آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ لوگوں، جب امانتیں ضائع ہونے لگیں، امانتیں ضائع ہونے لگیں تو قیامت کا انتظار کرنا۔ صحابہ کرام نے عرض کیا آقا امانتیں ضائع ہونے کا معنی کیا ہے؟ فرمایا جب نااہل تمہارے حکمران بن جائیں، جب تم نااہلوں کو حکمران بنا دو تو سمجھو امانتیں ضائع ہو گئیں۔ حکمرانوں کا مقصد کیا ہوتا ہے؟ اپنی قوم کے حقوق کا تحفظ کرنا، اور آج کے حکمران اپنی قوم کے حقوق پر ڈاکے ڈال رہے ہیں۔ اپنی ملت کے مفاد کا تحفظ کرنا، اور آج کے حکمران اپنی کرسی کی خاطر ملت کی غیرت کو بیچ رہے ہیں۔ یاد رکھ لو یہ تبدیلی آسمان سے نہیں آئے گی، آپ ہی کو بیدار ہونا ہوگا اور نااہلوں سے چھین کر امانت حقداروں تک پہنچانی ہوگی۔ یہ مطالبہ کیا جائے کہ اسلحہ کی کمی امریکہ اپنے اوپر سے شروع کرے اور دنیا کے سارے مسلم ممالک کے لیے برابر قانون بنایا جائے۔ تیسرا مطالبہ، تمام ملکوں کی بلا امتیاز حق کے آزادی اور حق کے خود ارادیت کا تحفظ کیا جائے، ضمانت دی جائے، اور اس کے تحت بالخصوص کشمیر کے حق کے خود ارادیت کی ضمانت دی جائے اور فلسطین کی آزادی کی ضمانت دی جائے۔ اس بنیاد پر UN کے اندر دباؤ بڑھانا چاہیے۔ اور چوتھی چیز یہ مطالبہ کیا جائے کہ لیبیا سے پابندیاں ہٹائی جائیں۔ اس طرح ایک ایک کو چن چن کر اگر تمہیں تباہ کیا جاتا رہا تو کل کو کوئی کسی کا پرسان حال نہ ہوگا۔ افسوس، افسوس، صد افسوس، پاکستان کی حکومت بجائے اس کے کہ امریکہ کے خلاف اور UN کے خلاف صدائے احتجاج بلند کرتی، پاکستان کی حکومت نے سب سے پہلے خوش آمدید کہا۔ اپنے مسلمان ملک کی تباہی پر امریکہ کی رضا کے لیے خوش آمدید کہا جا رہا ہے۔ افسوس، افسوس۔ اور پانچویں بات یہ بتانا چاہتا ہوں، یہ چار مطالبے UN کے سامنے رکھو، اگر UN مانے فبہا، اگر نہ مانے تو اسلامی غیرت کا ثبوت دیتے ہوئے مسلمان حکمرانوں، چند ملک کے حکمران مل کر UN پر دباؤ ڈالیں، مطالبہ کریں، OIC کے اجلاس بلائیں، وزرائے خارجہ کے اجلاس بلائیں، اسلامی سربراہی کانفرنس بلائیں، شور بپا کریں، UN سے حق مانگے، دے دے تو فبہا، اگر نہ دے تو UN کا بائیکاٹ کر دیا جائے۔ UN کا بائیکاٹ کر دیا جائے، اس کی ممبرشپ کو ٹھکرا دیا جائے۔ اللہ کا فضل ہے، عالم اسلام ایک بہت بڑا وسیع خطہ ہے۔ اللہ نے عالم اسلام کو وسائل بھی دیے، دولت بھی دی ہے، معدنیات بھی دی ہے، علم بھی دیا ہے، سرمایہ بھی دی، افرادی قوت بھی دی، ٹیکنالوجی بھی دی، بہت کچھ عطا کیا ہے۔ اگر تم کافروں پر تکیہ نہ کرو اور صرف اپنے رب پہ تکیہ کرو اور دین دشمنوں کو ٹھکرا دو، رب تمہیں عزت دے گا، طاقت دے گا۔ جو اسلام کی سربلندی کے لیے کام کرے گا رب اسے سربلند کر دے گا۔ یہی صورت آج افغانستان کی بھی آپ کے سامنے
ڈرنا کس سے؟ 20 سال تک امریکہ ویتنام میں لڑتا رہا. کتنے سال؟ 20 سال تک امریکہ لڑتا رہا. بالآخر 1975 میں ویتنامیوں نے دنیا کی سب سے بڑی نام نہاد طاقت امریکہ کی فوجوں کو شکست دے دی. امریکہ ان کا کچھ نہ بگاڑ سکا. 10 سال تک روس افغانستان میں لڑتا رہا. 10 سال افغانستان کے مسلمانوں کے جہاد اور ان کی قربانیوں نے روسی افواج کو شکست فاش دے دی. اور پھر صرف سرزمین افغانستان سے ہی نہ نکالا بلکہ افغانستان کا جہاد. مبارکباد ہو تمہیں افغان کے مجاہدوں، افغانستان کے مجاہدوں. تمہارے جہاد نے نہ صرف روس کو افغانستان کی سرزمین سے نکالا بلکہ اشتراکیت کو دنیا سے ہی ختم کر کے رکھ دیا. اور آج کل افغانستان کی آزادی کے مقدر کا فیصلہ ہونے والا ہے. آج امریکہ بھی بے بس. 1988 میں امریکہ کی تمام تر رکاوٹوں اور دباؤ کے باوجود ایران کا انقلاب روکا نہ جا سکا. انقلاب آیا. میں بتانا یہ چاہتا ہوں کہ جس سلطنت کی قوم، جس ملک کی قوم نے ایک عزم کر لیا، ایک پختہ ارادہ کر لیا اور اپنی منزل کی طرف جہاد کے ارادے سے بڑھ پڑے، امریکہ تھا یا روس تھا، اسے شکست فاش سے دنیا کی کوئی طاقت بچا نہ سکی. اگر افغانستان 10 سال روسی فوجوں سے لڑ کے اپنی زمین کو آزاد کرا سکتا ہے، اگر ویتنام 20 سال لڑ کر اپنی سرزمین کو امریکہ سے آزاد کرا سکتا ہے، اور دنیا کے اور بہت سے خطے بڑی بڑی نام نہاد سپر پاورز کے قدموں سے اپنی زمینوں کو آزاد کرا سکتے ہیں، اور وسطی ایشیا کی چھوٹی چھوٹی ریاستیں اپنے آپ کو روس کے پنجوں سے آزاد کرا سکتی ہیں، تو اٹھو غیرت مند مسلمانوں، اٹھو، متحد ہو جاؤ، اسلام کے جھنڈے تلے جمع ہو جاؤ، اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھامو اور گنبد خضرا سے خیرات مانگو اور ٹکرا جاؤ طاغوتی ظالموں سے. اللہ کی مدد آئے گی، فتح تمہاری ہوگی. اللہ رب العزت نے فرمایا، لوگو اللہ کا فرمان، میرے دشمنوں کو مدد کے لیے نہ پکارو، میں سب سے بہتر مدد کرنے والا. تم رب کو پکار کے تو دیکھو، رب کے سامنے سجدہ ریز ہو کر تو دیکھو. اس غیرت ایمانی کی ضرورت ہے جب 2 مسلمان جوان روم کے خلاف جنگوں میں جہاد کرتے کرتے قید ہو گئے اور عیسائی بادشاہ نے گرفتار کر لیا شام کے جنگوں غزوات میں. اور ایک سے کہا، ایک بھائی سے، 2 جوان بھائیوں، ایک سے کہا تم اسلام چھوڑ دو، عیسائی بن جاؤ، تمہیں جان کی خلاصی دے دی جائے گی. اس نے کہا، نادان بادشاہ، ہم نے حضور کا کلمہ پڑھا ہے، ہم موت سے ڈرتے نہیں، موت سے پیار کرتے ہیں، موت کے جھولی میں دے دو. اس نے تیل کا بہت بڑا ایک کڑا جلایا، آگ جلائی اور ایک بھائی کے سامنے اٹھا کے آگ میں پھینک دیا، تپتے تیل میں پھینک دیا. وہ کوئلہ ہو گئے، جل گیا، راکھ ہو گیا. اس کے بعد دوسرے بھائی کو پکڑنے لگا، تمہارا بھی وہی انجام ہوگا. اس نے کہا، میں تو اس انجام کے لیے مسکرا رہا. قریب تھا کہ وہ پکڑ لیتا. اس کے وزیر اعظم نے کہا کہ اس ایک جوان کو ضائع کر لیا، دوسرے کو نہ کر، میرے سپرد کر، میں 40 دن کے بعد اسے عیسائی بنا کے دے دوں گا. وزیر اعظم اس مسلمان جوان کو لے گیا. تحریک منہاج القرآن کے جوانوں، مصطفی انقلاب کے سپاہیوں اور امت محمدی کے غیرت مندوں،
آج سب کچھ ہو سکتا ہے مگر اس کردار کو پھر سے زندہ کرنے کی ضرورت ہے. بڑی سے بڑی طاغوتی طاقتیں لرزا جائیں گی, اسلام کے جھنڈے لہرانے لگیں گے, نظام مصطفیٰ کی عظمت کا دور آئے گا, مگر ایسا جذبہ پیدا کر لو. وزیر اعظم اس جوان کو لے گیا اپنی بیٹی کے پاس, کنواری دوشیزہ تھی, خوبصورت بیٹی تھی. کہا بیٹی یہ ایک مسلمان جوان ہے, تو اور یہ جوان دونوں تنہا ایک باغ میں رہو, 40 دن 40 راتیں تمہارے پاس ہیں, دنیا کی ہر عیش اور ہر نعمت تمہیں ملے گی, بس اس کا مذہب بدل دو, عیسائی چاہیے. اس جوان بیٹی کو اپنے حسن پر ناز تھا. اس نے کہا ابا جان 40 دن تو بڑی مدت ہے, میں 1 ہفتے کے اندر ہی سے عیسائی بنا دوں. چلے گئے, دونوں تنہا باغ میں رہنے لگے. وہ جوان صبح سحری کے وقت اٹھ کے روزہ رکھ لیتا اور سارا دن قرآن مجید کی تلاوت کرتا, اور جب جسم تھکن محسوس کرتا تھوڑا آرام کر لیتا. شام کو افطاری کے بعد جب رات کا اندھیرا چھاتا, رب کے حضور دست بستہ نفل کے لیے کھڑا ہو جاتا اور سراپا نیاز بن کے خدا کی عبادت کرتا, اور اس کی آنکھوں سے آنسو جھڑتے اور عشق الہی میں ماہی بیاب کی طرح تڑپتا. ساری رات روتا. وہ دوشیزہ سج دھج کر اس کے سامنے آتی. دن گزرتے گئے, راتیں گزرتی گئیں, مگر اس جوان نے ایک آنکھ اٹھا کر بھی اس لڑکی کو نہ دیکھا. جب 40ویں رات آ گئی, آخری رات, اور 40 دن اور 40 راتوں میں اس جوان نے اس لڑکی کو ایک بار بھی آنکھ بھر کے نہ دیکھا. وہ متعجب ہوئی. اس نے اپنا بناؤ سنگار اتار دیا, سادہ کپڑے پہن کر اس جوان کے مصلے کے پاس آ کے بیٹھ گئی. رونے لگ گئی, کہنے لگی جوان آج آخری رات ہے ہمارے قیام کی, خدا کے لیے ایک آنکھ تو مجھے دیکھ لے. اس جوان نے کہا کہ جن کی آنکھ میں گنبد خضرا کے حسن سما جہاں ہیں وہ کسی اور کو تکنے کی گوارا نہیں کرتے, کسی اور کو تکنا گوارا نہیں کرتے. اس نے کہا خدا کے لیے مجھے دیکھ, میں آج ہار کے تیرے سامنے آئی بیٹھی, تو جیت گیا میں ہار گئی, مجھے دیکھ. آج یہ التجا لائی ہوں کہ وہ حسین کون ہے جو تیری آنکھوں میں سما گیا ہے, جس حسین نے تجھے ہر ایک پیکر حسن کو دیکھنے سے بھی روک رکھا ہے. اس نے کہا وہ محمد مصطفیٰ کی ذات پاک ہے, وہ گیسوئے مصطفیٰ ہیں, وہ جلوہ یار ہے, آقا دو جہاں کا حسین چہرہ ہے, وہ آنکھوں میں سما گیا ہے. اس نے قدموں پہ گر کے کہا کہ مجھے بھی اس حسین تک پہنچا دے. اس نے کہا پڑھ اشہد ان لا الہ الا اللہ وان محمد عبدہ ورسولہ. کلمہ پڑھا, مسلمان ہو گئے. اس نے باپ کو میسج بھیجا ابا جان میں کامیاب ہو گئی. والد خوش خوش آیا, گھوڑے بھیجے, دونوں سوار ہو کے سوئے مدینہ چل پڑے. سوئے مدینہ چل پڑے. راستے میں دیکھا سامنے نقاب پوش کچھ جوان آ رہے, گھوڑوں کی گرد اٹھ رہی ہے. اس خاتون نے کہا شاید بادشاہ کو پتہ چل گیا ہے, اس نے فوج بھیجی ہے ہمارے گرفتار کرنے کے لیے. اس نے تلوار نکال لی. اس نے کہا اگر مقابلے کے لیے کوئی آئے تو کوئی بات نہیں, ہم تو شہادت کے لیے پیاسے پھرتے ہیں. گھوڑا سامنے آ کے رکا. اس نے کہا جوان نقاب پوش. نقاب چہرے سے اٹھا. اس نے نقاب پلٹا تو اس کا شہید بھائی تھا. پوچھا بھائی جان آپ کیسے؟ اس نے کہا رب کائنات نے فرشتوں کے لشکر کے ساتھ تیری مبارک دینے کے لیے بھیجا ہے, کامیاب ہو کے آ رہا ہے. نوجوانان ملت, آج امت پر اندھیری رات ہے. آج ملت اسلامیہ پر گھٹا ٹوپ اندھیرا ہے. آج ہمارے مقدر پر ظلمتیں چھائی, کفر ہمیں للکار رہا ہے, ہماری غیرت مردہ. حکمران قوم کو اور امت کو بے ضمیر اور بے غیرت کرنا چاہتے ہیں. ایسے حالات میں ہمارا مستقبل تباہ و برباد ہوگا. ضرورت اس امر کی ہے کہ آج پھر تجدید ایمان کریں, اللہ پاک سے اور تاجدار کائنات سے اپنی وفا کی تجدید کریں. اٹھ کھڑے ہوں,
مومنانہ ذمہ داری کو نبھائیں اور اللہ کے حضور سچائی کے ساتھ جھک کر بدی کے خلاف اور ظلم کے خلاف سینہ سپر ہو کر سراپا جہاد بن جائیں، لڑیں، جان دیں، لوٹے، مرتے رہیں اور منزل کی طرف بڑھتے رہیں۔ وقت آئے گا کہ منزل پڑھ کے تمہارے قدم چوم لے گی۔ اس وقت عالم اسلام کی بقا کی یہ شرطیں بھی ہیں کہ اگر ہم چاہتے ہیں مسلمان حکمران اور مسلمان ملک کہ غیرت مند امت کی شکل میں ہمارا ایک بلاک بن جائے، آج امت مسلمہ کو متحد ہوئے بغیر کوئی چارہ نہیں۔ امت مسلمہ کو ٹکڑوں میں بانٹ کر آج دشمن اسلام کی طاقت کو ہمیشہ کے لیے ختم کرنا چاہتا ہے۔ عالم اسلام کا شیرازہ منتشر ہو چکا ہے، مسلمان کو مسلمان کے خلاف لڑایا جا رہا ہے، عربی کو عجمی کے خلاف، اور اب تو عربی کو عربی کے خلاف لڑایا جا رہا ہے۔ آئیے آج ضرورت اس امر کی ہے کہ مسلمان اس امر کی طرف توجہ کریں کہ جس طرح یورپ نے یورپ کی اکنامک کمیونٹی تشکیل دی ہے، مسلمان ملک مل کر مسلم اکنامک کمیونٹی تشکیل دے اور اسلامک کامن مارکیٹ بنائے، عالم اسلام کی ایک مشترک مارکیٹ ہو اور اس میں بین الاقوامی سطح پر غیر سودی معیشت کی بنا پر مسلمانوں کی معیشت کو استحکام دیا جائے۔ ضرورت اس امر کی ہے کہ عالم اسلام میں ایک مشترک منڈی کامن مارکیٹ قائم کی جائے، اسلامک بینک قائم کیے جائیں، بین الاقوامی سطح پر اسلامک یونینز بنائی جائیں ٹریڈ اور کامرس اور انڈسٹریز کی، اور غیر سودی معیشت کو عالم اسلام میں رواج دیا جائے۔ مگر یہ تب ہوگا اگر غیر سودی معیشت کو ماننے والے حکمران آئیں گے۔ حکمران خود سود خور ہوں اور سود پرست ہوں تو وہ غیر سودی معیشت کی بات کرنے کی جرات نہیں کر سکتے۔ دوسری بات، مسلمان ملک اپنے وسائل کو یکجا کریں اور سائنس اور ٹیکنالوجی اور اٹامک انرجی کو فروغ دینے کے لیے پروجیکٹ لگائیں۔ دوسرا منصوبہ، عالم اسلام میں سائنس کو فروغ دیا جائے۔ ارے عیاشیوں پر پیسے برباد کرنے والوں، اللہ تللے پر پیسے برباد کرنے والوں، دوسروں کے دشمنوں کے نمائندے خریدنے پر کروڑوں اربوں روپے برباد کرنے والوں، ارے یہ پیسے برباد کرنے کا وقت نہیں، امت مسلمہ کو مضبوط کرنے کا وقت ہے۔ سارے ملک اپنا سرمایہ عیاشیوں، رشوتوں اور سیاسی مقابلوں پر خرچ کرنے کی بجائے سائنس، ٹیکنالوجی اور ایٹمی طاقت بڑھانے پر خرچ کریں، مشترک منصوبے لگائیں۔ بھارت اور ہم اکٹھے آزاد ہوئے تھے، چین اور ہم اکٹھے آزاد ہوئے تھے، کئی ممالک افریقہ کے ہم اکٹھے آزاد ہوئے تھے، کوریا اور ہم کم و بیش اکٹھے آزاد ہوئے تھے۔ مگر یہ ملک، ہمارے قریب کے ملک، ٹینک ان کے ہاں بنتے، جہاز ان کے ہاں بنتے، بم ان کے ہاں بنتے، وہ اپنے لیے سارا کچھ خود بناتے ہیں۔ اور افسوس در افسوس ہم ہر چیز کو تباہ و برباد کر کے ہر لحاظ سے غیروں کی مدد پہ بھروسہ کرتے ہیں۔ اپنے ملک میں سائنس، ٹیکنالوجی اور ایٹمی توانائی کو بڑھانے پر مشترک پروجیکٹ لگائے جائیں، مسلمان ملک مل کر۔ دوسری توجہ طلب بات ہے۔ اس کے بعد تیسری توجہ طلب بات، اگر تمہیں کچھ فرصت ملے آپس کی قتل و غارت سے، تمہاری حالت تو یہ ہے کہ ہر روز ضمنی انتخاب ہو رہے ہیں ملک میں، ہر روز نمائندے قتل ہو رہے ہیں اور قتل کے ساتھ سیٹیں خالی ہو رہی ہیں اور ضمنی الیکشن ہو رہا ہے، اور ایک ضمنی الیکشن ہو تو آدھی سے زیادہ وزارت اس شہر میں مہینہ جا کے ڈیرہ ڈال کے بیٹھی رہتی،
اور پھر بھی ذلیل ہو کے شکست کھا کے واپس آ جاتی. ارے یہ کرنے کے کام. عدل و انصاف کی بات کرنے والوں، الیکشن ہے، الیکشن ہونے دو. وزیروں کا کیا کام مداخلت کریں، مگر افسوس کھلی دھاندلیاں اور ظلم ہیں، نا انصافیاں ہیں. اور نعرہ پھر بھی بلند ہو رہا ہے کہ منصفانہ الیکشن. قربان جائیں، اس ظلم و نا انصافی کے وتیرے کو چھوڑو، خدا کے لیے چھوڑ دو. اس میں عزت نہیں ہے. ایماندار دیانتدار بن کے دیکھو، عزت زیادہ ملے گی. سائنس ٹیکنالوجی کو فروغ دو اور تعلیم کو فروغ دو. تعلیم کو ایک پیسہ اس ملک میں حکومت تعلیم کے فروغ پہ خرچ کرنے کے لیے تیار نہیں. جہالت کا تناسب ملک میں 95% ہے. کتنا؟ قوم کو بتایا جاتا ہے جہالت 80% اور 20% تعلیم کا تناسب ہے. یہ غلط. 20% تعلیم کا تناسب نہیں ہے. وہ لوگ جنہوں نے دستخط کرنا سیکھے ہوئے ہیں نا، پیر بخش، غلام حسین، سیکھ لیتے ہیں نا قلم کے ساتھ دستخط کرنا. وہ جو 10 خط کر کے غریب ان پڑھ پینشن وصول کرتا ہے وہ بھی تعلیم یافتہ گردانا جاتا ہے. اس طرح کے تعلیم یافتہ ملا کر 20% بنتے ہیں. 20%. صحیح رپورٹ یہ ہے میٹرک ڈال کر تعلیم کا تناسب کل 5% ہے اس ملک میں. ہر 100 میں سے 95 افراد ان پڑھ. جس ملک میں 95 افراد ان پڑھ ہیں وہ قوم کیا فیصلہ کرے گی اس ملک کے مقدر کا؟ آپ اس سے کیا بھلائی کی توقع کرتے ہیں؟ جس طرف لگا دیں لگ جائیں گے. اور شعور کا تناسب اس سے کم. خدا کے لیے تعلیم پر خرچ کرو. دنیا آگے جا رہی ہے، وہاں 100% تعلیم کا تناسب ہے. مغرب میں 99% تعلیم کا تناسب، 98% تعلیم کا تناسب. اور ہمارا معاملہ اس سے بھی زیادہ برعکس بدبختی کا ہے. تعلیم، سائنس، ٹیکنالوجی اور ایٹمی توانائی پر خرچ کیا جائے. اور تیسری بات، عالم اسلام کے ملک مل کر مشترک دفاع کے پروجیکٹ پر کام کریں. 4 5 ملک مل کر مشترک دفاع مضبوط کریں. جب تک جوائنٹ ڈیفنس کا سسٹم نہ ہوگا ہم اپنے دشمنوں کے ہاتھوں محفوظ نہیں ہو سکتے. علاقائی بنیاد پر جوائنٹ ڈیفنس کے سسٹم اسٹیبلش ہوں تاکہ ایک دشمن ایک اسلامی ملک کی طرف آنکھ اٹھائے تو اسے 7 8 ملکوں کے پورے خطے کا سامنا کرنا پڑے. اور اس طرح یہ ڈیفنس سسٹمز مل کر پورے عالم اسلام کو ڈیفنس کے اعتبار سے ایک بلاک بناتے ہیں. اور یہ وہ تصور ہو کہ ایک کے خلاف اگر اس کراچی کی سرزمین پر دیبل پر کسی مسلمان کی عزت پر ڈاکہ ڈالنے کے لیے کوئی اٹھے تو عرب کی سرزمین سے محمد بن قاسم آ کے بدلا لے. کسی ایک خطہ اسلام پر اگر ظلم ہو تو پورا عالم اسلام تڑپ اٹھے. جب تک یہ جذبہ بیدار نہ ہوگا اس وقت تک عالم اسلام کا مستقبل روشن نہیں ہو سکتا. اور چوتھی بات، OIC کو مضبوط کیا جائے، مؤثر اور فعال کیا جائے. اس کے تحت بار بار اجلاس کر کے عالم اسلام کو ایک مضبوط مؤثر اکائی میں بدلنے کی کوشش کی جائے اور مسلمانوں کی ایک ورلڈ اسلامک کورٹ آف جسٹس قائم کی جائے تاکہ مسلمان اپنے دکھ سکھ آپس میں بانٹنا سیکھیں. اور 5ویں ضروری چیز، عالم اسلام کی سطح پر مسلمان حکومتیں اپنے وسائل میں سے کچھ حصہ نکال کر، کمیونزم ناکام ہو چکا ہے، اشتراکیت دفن ہو چکی. اس خلا کے بعد اب امریکی سرمایہ داریت، مغربی کیپٹلزم اور یہودیت و صہیونیت اشتراکیت کا خلا پر کر کے اسلام کو ہمیشہ کے لیے دبانا چاہتے ہیں. مسلمانوں 5ویں تجویز یہ ہے کہ اشتراکیت کے خاتمے کے موقع سے فائدہ اٹھاؤ.
اور عالمی سرمایہ داریت کا مقابلہ کرنے کے لیے اسلامی فکر کو فروغ دو. نیل سے کاشغر کے ساحل تک عالم اسلام کا پورا ٹیلی ویژن مشترک پروگرام دے. اسلامی فکر کو ہائی لائٹ کیا جائے, اسلامی نظام کی تعلیم عام کی جائے, اسلامی تہذیب و ثقافت کو عام کیا جائے, اسلامی فلسفہ مسلمان جوانوں کے ذہنوں میں گول گول کے پلایا جائے. صبح و شام جس طرح CNN اور PTN کے نیٹ ورک دنیا میں چلتے ہیں, ایک کوئی اسلامی CNN بھی چل پڑے جو سارے عالم اسلام میں صبح سے شام تک نوجوان نسل کی اسلام کی تبلیغ کرے. ہائے ہائے ہائے, مگر یہ تب ہوگا جب اسلام کا درد رکھنے والے اوپر آئیں گے, اسلامی غیرت رکھنے والے اوپر آئیں گے. اور جنات نہیں ان کو لائیں گے, فرشتے نہیں لائیں گے. یہ فیصلہ آپ نے کرنا ہے. کیا کرنے کو تیار ہیں؟ جواب دیجئے مجھے ہاتھ اٹھا کر. کیا اپنا نظام بدلنے کو تیار ہیں؟ نظام مصطفیٰ لانے کو تیار ہیں؟ یہ خالی نعرے ہی نعرے ہیں یا عمل ہوگا؟ ہاتھ نیچے کریں. میں آپ سے ایک بات پوچھتا ہوں, ٹھنڈے دل سے سنیں, اس کے بعد بڑی اہم بات کرنے والا ہوں, اور ٹھنڈے دل سے جواب دیں بلا تکلف. پچھلی اس حکومت کو جو اس وقت اقتدار میں ہے, آپ میں سے کس کس نے ووٹ دیا تھا؟ وہ ہاتھ کھڑا کریں. مسلمان ہیں, سچی بات ہے, کوئی جھگڑے کی بات نہیں. جنہوں نے موجودہ حکومت کو ووٹ دیا تھا, ماشاءاللہ, میں آپ کے سچ بولنے پر خوش. اب پوچھنا چاہتا ہوں, جو کچھ سمجھ کر آپ نے دیا تھا کیا وہ پا لیا؟ اور جو ہم نے آپ کو بتایا تھا وہ سچ نکلا یا غلط؟ اب دوبارہ ان کو ساتھ دینے کا ارادہ رکھتے ہیں یا نہیں؟ اب ہاتھ کھڑا کر کے بتا دیں, ہاتھ رکھتے ہیں یا نہیں؟ اللہ آپ کو آباد رکھے. طریقہ میں بتاتا ہوں, طریقہ میں بتاتا ہوں, یاد رکھ لیجئے. یہ موجودہ نظام انتخاب, موجودہ نظام انتخاب جاگیرداروں کی سازش, سرمایہ داروں کی سازش, وڈیروں لٹیروں کی سازش, اور بین الاقوامی سمگلروں کی سازش, اور عالمی سرمایہ داروں کی سازش. کن کے خلاف؟ غریبوں کے خلاف ہے یا نہیں؟ شریفوں کے خلاف, دینداروں کے خلاف, انقلاب کے خلاف, اور اسلام کے خلاف. میری آخری چند باتیں توجہ سے سن لیں. میں تفصیلی بات کل پریس کانفرنس میں کروں گا, کیونکہ آج کا جلسہ منہاج القرآن اور پیغام قرآن کا تھا, سیاسی نہ تھا. اور جو باتیں کہیں یہ قرآن کا موضوع ہے, یہ میرے آقا کے دین کا موضوع ہے. یاد رکھ لیجئے, سرزمین پاکستان کے کھجور مسلمانوں اور مصطفی انقلاب کو چاہنے والوں اور نظام مصطفیٰ کا پھریرا لہرانے کی آرزو کرنے والوں اور غریبوں کے مقدر کی تاریخ رات کو ختم ہوتا دیکھنے والوں, موجودہ سرمایہ دارانہ استحصالی نظام انتخاب کے ذریعے اس ملک میں تبدیلی نہیں آ سکتی. پورا 1.25 سال اس پر غور و خوض کرنے کے بعد میں اس نتیجے پر پہنچا ہوں کہ جب تک یہ بددیانتی اور داندلی پر مبنی, استحصال اور بے ایمانی پر مبنی نظام انتخاب بدلا نہ جائے, اس نظام کے تحت اس ملک میں کوئی خیر کی تبدیلی بولیے نہیں آ سکتی. ہماری جد و جہد اس نظام انتخاب کے تحت نہیں بلکہ اس نظام انتخاب کو بدلنے کے لیے ہوگی. آپ ساتھ دیں گے؟ ہاتھ اٹھا کر جواب دیں. اس نظام انتخاب کو بدلنا ہوگا. یہ کیا ہے نظام انتخاب؟ ایک ظلم ہے,
دو تین چیزیں ذہن میں رکھ. آپ نے ایک گاڑی کا ڈرائیور اپوائنٹ کرنا ہو, کیا اس کا بھی انٹرویو کرتے ہیں کہ نہیں؟ ٹرائل لیتے ہیں, گاڑی چلوا کے دیکھتے ہیں, لائسنس دیکھتے ہیں, گاڑی کے ڈرائیور کا بھی لائسنس دیکھتے ہیں. اس نظام کے تحت ایم این اے بنانا ہو, کوئی لائسنس نہیں, کوئی تعلیم نہیں ہے. کوئی تعلیم, کوئی لائسنس. چپراسی رکھنا ہو میٹرک کی شرط, ایک دفتر میں چپراسی رکھنا ہو, کیا بولیے, میٹرک کی شرط. اٹھا کے دیکھ لیجیے اپنا قانون, اس ملک کی قانون ساز نیشنل اسمبلی کا ممبر بنانا ہو, میٹرک کی شرط بھی نہیں ہے. سمجھ آئی بات کی؟ ایک کلرک رکھنا ہو, ٹیچر رکھیں, اے سی بنائیں, سی ایس ایس او بنائیں, ایس ایچ او بنائیں, ایس پی بنائیں, کمشنر بنائیں. نچلے درجے کے ملازم سے لے کر اوپر تک ہر ایک شخص کے لیے کچھ شرائط ہیں, تعلیم کی, ایکسپیرینس کی, کوالیفیکیشن کی. اگر نہیں ہیں تو ملک کا مقدر بنانے والی اسمبلی کے ممبر کے لیے نہیں ہے اس نظام میں. اور شرطیں اس میں کیا ہیں؟ اس میں بھی شرطیں ہیں. موجودہ نظام انتخاب میں ایم این اے بننے کے لیے شرطیں ہیں. کون سی؟ سمگلر ہو چوٹی کا, غنڈا ہو چوٹی کا, رستاگیر ہو, 2-4 ہزار غنڈے اس کے پالے ہوئے ہیں جو دوسروں کی عزت اچھال دیں, 4-5 کروڑ روپے حرام کی کمائی ہو جو لٹا سکے, اور 2-4 کروڑ لگا کر اربوں کے حساب سے کما سکے. اس نظام انتخاب میں لاکھوں کروڑوں روپے ایک شخص لگاتا ہے کہ نہیں جیتنے کے لیے؟ لگاتا ہے یا نہیں؟ اب مجھے ایک جواب دیں, جو شخص 50 لاکھ اور 1 کروڑ روپیہ خرچ کر کے اسمبلی میں جا رہا ہے, آپ کی فی سبیل اللہ خدمت کرے گا جا کر؟ اس کا دماغ خراب ہے. وہ کروڑ لگائے گا, 10 کروڑ کمائے گا. اس سے بڑی تو انویسٹمنٹ کوئی نہیں. عمر بھر جنہوں نے کاروبار کیے, اس کاروبار میں اتنی ترقی نہ ہوئی, ان کو راز سمجھ میں آ گیا ہے کہ بس حکومت میں اسمبلی میں پہنچو, دھڑا دھڑ ترقی ہی ترقی, خزانے لوٹ کے کھا جاؤ. ایک دیندار, ایک شریف شخص کے لیے اس نظام انتخاب کے اندر لڑنے اور جیتنے کے کوئی چانسز نہیں ہے. ایک غریب آدمی کے لیے کوئی چانسز نہیں. اور پھر صورتحال یہ ہے, میرٹ پر ایک بات سمجھاتا ہوں. ابھی یہ پچھلا الیکشن ہوا جو 90 کا, بات توجہ طلب ہے, اس میں آئی جے آئی نے 37.کچھ% ووٹ لیے. کتنے؟ یہ بات بڑی ایک اچھی گر کی سمجھا رہا ہوں. کتنے فیصد ووٹ لیے؟ 37.کچھ 37% کے قریب ووٹ لیے. اور پی ڈی اے پیپلز پارٹی نے 36.کچھ ووٹ لیے. کتنے؟ 36.کچھ فیصد. دونوں کے ووٹوں کی کل تعداد میں 1% کا فرق تھا صرف. کتنا؟ اور سیٹیں ان کی 44, ان کی 106. اللہ, یہ نظام انتخاب ہے. بقایا آپ خود سوچ لیں کیا. اور جو 88 کا الیکشن ہوا پچھلا, اس میں اس کے برعکس تھا. اس میں اس کے برعکس تھا. اس طرح پیپلز پارٹی نے جو ووٹ لیے جتنے پرسنٹ, وہ اس وقت آئی جے آئی کے ووٹوں سے بس چند % کا فرق تھا. اور آئی جے آئی کے مقابلے میں پیپلز پارٹی کی سیٹیں آپ کو اندازہ ہے تقریباً 2 گنا کے لگ بھگ تھی. مقصد بات سمجھانے کا یہ ہے کہ یہ نظام انتخاب اس ملک کی صحیح نمائندگی نہیں کرتا. نمائندگی نہیں کرتا. ملک میں 35% ووٹ لینے والے, اس کا مطلب یہ ہے بقایا ان کے ووٹر نہ تھے, حکومت کرتے ہیں. اور امیدوار جب الیکشن پہ کھڑے ہوتے ہیں, 2 لاکھ کی کانسٹیچوئنسی ہے, 2 لاکھ کی کانسٹیچوئنسی ہے. اس میں 40,000 والا جیت رہا ہے, 50,000 والا جیت رہا ہے. لاکھ کی کانسٹیچوئنسی ہے, 20,000 والا جیت رہا ہے. اور ایسی جگہیں بھی ہیں جہاں 3,000 والا جیت رہا ہے. مقصد بات کا یہ ہے
کہ مد مقابل کے ووٹوں کا مقابلہ ہے، مجموعی قوم کے ووٹوں کا مقابلہ نہیں ہے۔ نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ حکومت کبھی مستحکم نہیں بنتی، مستحکم حکومت نہیں بنتی۔ وہ دائیں بائیں مختلف جماعتوں کو ملا کر حکومت بناتے ہیں، اور دوسری جماعت چونکہ اتنی ہی مضبوط ہوتی وہ ان کو رگڑا دینے کے لیے شروع ہو جاتی۔ اور فرق یہ ہے کہ دونوں طرف طبقہ ایک جیسا ہوتا، طبقہ دونوں طرف ایک جیسا ہوتا ہے، نہ کردار کا دھیان، نہ علم کا دھیان، نہ تعلیم کا دھیان۔ اور شریعت اسلامیہ کا جو تصور ہے نمائندگی کا، اس کو تو بالکل نظر انداز کر دیا جاتا، بالکل نظر انداز کر دیا جاتا۔ اندرین حالات 44 سال سے اسی نظام انتخاب کے تحت آپ نے دیکھا۔ 70 میں الیکشن ہوئے، نتائج آئے، ملک سنورا یا ٹوٹا؟ اس سے پہلے ملک 70-71 کے زمانے میں توڑا گیا ایک الیکشن کے نتیجے میں۔ 7 سال ملک ابتر حالت میں گیا، پھر مارشل لا آیا، مزید ابتر حالت میں گیا، چونکہ وہی طبقہ گھوم پھر کے حکومت میں رہا۔ اگلے دور میں پھر وہی طبقہ، اگلے دور میں پھر وہی طبقہ، وہی گنے چنے خاندان، چند وڈیرے ہیں، چند لٹیرے ہیں، چند سردار ہیں، چند سرمایہ دار ہیں، چند جاگیردار ہیں، چند سمگلر ہیں، کچھ مافیا کے لوگ ہیں، چند قاتل ہیں، چند رساگیر ہیں، اور چند ڈاکوؤں کی سرپرستی کرنے والے چند مخصوص ٹولے آ جا کے عدل بدل کر کے اس نظام انتخاب کے تحت 30-40 سال گزر گئے، حکومتیں 10-20 مرتبہ بدلی، مگر لوگ گھوم پھر کے وہی آتے رہے۔ میں نے آپ کو سوچ کا نچوڑ بتا دیا ہے۔ اگر آپ اس ملک میں نظام مصطفیٰ لانا چاہتے ہیں، اس ملک میں مصطفی انقلاب لانا چاہتے ہیں، اس ملک کا مقدر بدلنا چاہتے ہیں، اور قیادت باکردار لوگوں میں سے اٹھانا چاہتے ہیں، اور غریبوں اور شریف دیندار لوگوں کو اسمبلی کے حوالوں تک پہنچا کر اپنے ملک کے حالات کو بدلنا چاہتے ہیں، تو پھر مخصوص لٹیرے خاندانوں کے ہاتھوں سے اقتدار کو بدلنا ہوگا، اور وہ اس نظام انتخاب کے تحت بدل نہیں سکتا۔ آپ کو پوری قوت صرف کر کے اس نظام انتخاب کو تبدیل کرنا ہوگا۔ میں آج یہ اعلان کرنا چاہتا ہوں کہ ہماری تاریخ، بعض کل یا پرسوں کے اخباروں میں، پاکستان ہے نا جی، کسی نے چھاپ دیا قادری صاحب سیاسی جدوجہد سے مستعفی ہونا چاہتے ہیں، کسی نے چھاپا پاکستان عوامی تحریک سے مستعفی ہونا چاہتے ہیں۔ اس ملک میں سچائی کو چھپنے کی اجازت نہیں، جھوٹ بڑھ چڑھ کے چھاپا جاتا۔ یہی جن اخباروں اور رسالوں نے چھاپا، سچ کبھی نہیں چھاپیں گے، جھوٹ چھاپنے کے لیے بڑے شیر ہیں۔ میں اس پر کوئی تبصرہ نہیں کرتا، جب وقت آئے گا دیکھا جائے گا۔ صرف اتنی بات بتانا چاہتا ہوں کہ مصطفی انقلاب کی جس راہ پر قدم رکھا ہے، موت تو آ سکتی ہے، مگر مصطفی انقلاب کا مقصد آنکھوں سے اوجھل نہیں ہو سکتا۔ اور میں یہ بتا دینا چاہتا ہوں، ہم پیشہ ور سیاستدان نہیں ہیں، اور پیشہ ورانہ سیاست اور غلیظ سیاست اور گندی سیاست اور بے ایمانی پر مبنی سیاست، نہ وہ ہمارا کردار ہے، نہ کبھی اسے قبول کرنے کو مرتے دم تک تیار ہیں۔ ہم مصطفی سیاست کو مانتے ہیں، صدیقی سیاست کو، فاروقی سیاست کو، عثمانی سیاست کو، علوی سیاست کو، حسینی سیاست کو مانتے ہیں، یزیدی سیاست کو نہیں مانتے۔ میں فقط یہ بتانا چاہتا ہوں کہ ہماری جد و جہد انشاءاللہ اس نظام انتخاب کے بدلنے پر ہوگی۔
ہم اپنا تن من دل لٹائیں گے اللہ کی رضا کے لیے، آقا دو جہاں کے نالین کے تصدق سے، اور اس وقت تک اس جہاد کو جاری رکھیں گے جس دن مصطفی انقلاب کا سورج اس نظام کو بدلنے کے لیے طلوع نہیں ہو جاتا۔ ضرورت اس امر کی ہے کہ آپ اپنی ذمہ داری کو پہچانیں۔ یہی وجہ ہے کہ گزشتہ 1 سال گزرا، اے پی سی کی سیاست بھی ہوئی، پی ڈی اے کی بھی ہوئی، آئی جی آئی کی بھی ہوئی، پورا 1 سال پاکستان عوامی تحریک نے ان میں سے کسی کی سیاسی سرگرمیوں میں حصہ بولیے نہیں لیا۔ اس کا مطلب کوئی یہ نہ سمجھے کہ ہم سیاسی جد و جہد چھوڑ رہے ہیں، نہیں، وہ ہمارا دین ہے، وہ ہمارا ایمان ہے، وہ سنت مصطفیٰ ہے، اور وہ سنت خلافت راشدہ ہے، وہ سنت ائمہ اطہار اہل بیت ہے۔ اس لیے حصہ نہیں لیا کہ ہمارے نزدیک نظام بدلے بغیر خالی حکومتوں کے بدلنے کا کوئی فائدہ نہیں۔ اگر نظام نہ بدلے، صرف حکومتیں بدلتی رہیں، تو پہلے بھی لٹیرے تھے، اب بھی لٹیرے ہیں، پھر بھی لٹیرے آئیں گے، ہمیشہ لٹیرے آتے رہیں گے۔ ہمیں کچھ لٹیروں کو ہٹا کر دوسرے لٹیروں کو لانے میں کوئی دلچسپی نہیں۔ ہماری دلچسپی حکومتوں کے بدلنے میں نہیں، ہماری دلچسپی نظام کے بدلنے میں ہے۔ ہم اس دھرتی پر مصطفیٰ کا نظام دیکھنا چاہتے ہیں، مصطفی انقلاب دیکھنا چاہتے ہیں، اور قرآن و سنت کا نظام دیکھنا چاہتے ہیں، اور اس نظام کی خاطر ہماری جد و جہد کی اولی منزل اس نظام انتخاب کو بدلنا ہوگا۔ اور پھر ہمارا کام چونکہ صرف سیاسی نہیں، مذہبی بھی ہے، چونکہ یہ واحد تحریک ہے منہاج القرآن جو سنت مصطفیٰ کی پر عمل پیرا۔ کچھ لوگ وہ ہیں جو فقط مذہبی تبلیغ کرتے ہیں مگر نظام بدلنے اور سیاسی انقلاب برپا کرنے کے لیے اپنا فریضہ انجام نہیں دیتے، اور کچھ لوگ وہ ہیں جنہوں نے محض سیاست کو اپنا پیشہ بنا لیا ہے مگر مذہبی دعوت و تبلیغ کا فریضہ انجام دینا چھوڑ گئے ہیں۔ نہیں، ہمارے سامنے سنت مصطفیٰ ہے، تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت کا رخ یہ تھا کہ رات مسجد کی سجدہ ریزیوں میں بسر ہوتی تو دن میدان جہاد میں کفر کے ساتھ جہاد کرنے میں بسر ہوتا۔ ان کی زندگی کا ایک رخ مذہب کی تبلیغ تھا، ایک رخ ملک کے نظام کو بدلنے کے لیے سیاسی انقلاب تھا۔ ہم دین کامل کو ماننے والے ہیں، نیری سیاست کی خاطر مذہب کا کام چھوڑ نہیں سکتے، اور نیری مذہبی تبلیغ کی خاطر نظام بدلنے کے لیے سیاسی انقلاب چھوڑ نہیں سکتے۔ ہمارا دین، اس کا ایک بازو مذہب ہے، ایک بازو سیاست ہے، ایک بازو مسجد ہے، ایک بازو میدان جہاد ہے، ایک بازو کردار مصطفیٰ ہے، ایک بازو تلوار مصطفیٰ ہے۔ تاریخ منہاج القرآن کا کردار میدان کربلا کا کردار ہے کہ اگر امام حسین کو، علی اکبر کو، حضرت قاسم کو، اگر اہل بیت کے شہزادوں کو خیمے کے اندر دیکھو تو قرآن پڑھتے ہوئے اور سجدے میں روتے ہوئے نظر آئیں، اور خیموں سے باہر دیکھو یزیدیوں کے سر قلم کرتے ہوئے نظر آئیں۔ منہاج القرآن قرآن بھی پڑھتا ہے اور قرآن کو نافذ کرنے کا جہاد بھی کرتا ہے۔ حاضرین محترم، میں اختتام پر اس بارش کے سما میں اس طرح جم کر بیٹھنے پر آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں، مبارک دیتا ہوں، اور اللہ پاک کے حضور دعا کرتا ہوں کہ مولا ان مسلمان بندوں کو دین پر استقامت عطا فرما دے، وہ ہمت عطا کر کہ یہ تیرے دین کی سر بلندی کے لیے سیسا پلائی ہوئی دیوار بن جائیں، عزم مسمم کے پہاڑ بن جائیں۔ مولا اپنے فرشتوں کے ذریعے مدد بھیج، تاجدار کائنات کی امت پہ کرم کر، اللہ حضور کے نالین پاک کی خیرات عطا کر، اور مصطفی انقلاب کا سویرا طلوع ہو،
اور تحریک منہاج القرآن کو اپنی مدد و نصرت سے نواز، اور پاکستانی مسلمانوں کو اپنی مدد سے یوں نواز کہ یہ مصطفی انقلاب کی منزل کی طرف بڑھیں، اس طرح بڑھیں کہ وہ دن آ جائے کہ تیرے قرآن کا راج ہو، ظلم ختم ہو جائے اور ناانصافی کی اندھیری رات کا خاتمہ ہو جائے۔ وما علینا الا البلاغ۔ آفیشیل یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کلک کریں۔